बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? कल का नावल आपको कैसा लगा? काइंडली रिकमेंड सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो नवंबर 2009 के आंचल डाइजेस्ट में शाया हुआ था। हुमा आमिर का शॉर्ट स्टोरी है, बहुत प्यारी सी, मोहब्बत के सफ़र में। कन्फ्लिक्ट बेस्ड है ये, कज़न बेस्ड भी। और पढ़ते हैं, आपको अच्छी लगेगी। स्टार्ट करते हैं मोहब्बत के सफ़र में बाय हुमा आमिर। निम्रा, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अब ये मामला तुम हैंडल करोगी। तुम्हारी वालिदा को मनाना अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। ये मेरा आखिरी चक्कर है। सुन रही हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे इस तरह किसी की मिन्नत समाजत करने की आदत नहीं है। निम्रा ने इसके सर्द लहजे को भी बगौर सुना और उसके पथरीले तासरात वाले चेहरे को भी देखा। अगर ये शख्स मिन्नत समाजत इस अंदाज में करता है तो फिर इसका हुक्मी अंदाज कैसा होगा? निम्रा ने सोचा। मैं रात को तुम्हें फ़ोन करूँगा, मुझे सारी सूरत हाल से आगाह करना। सिकंदर ज़ैद ने मज़ीद कहा तो वह सोचों के गर्दाब से निकल आई। नहीं प्लीज़, आज नहीं, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दरकार है। जो कुछ सोचना था वो हमारे बुज़ुर्ग सोच चुके हैं, इसलिए तुम्हें अपने छोटे से दिमाग को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। उसका लहजा कदरे तंज़िया था। अम्मी को मनाना इतना आसान नहीं है। वो पहले भी तो 2 मरतबा आपके वालिदैन को रिश्ते से इनकार कर चुकी हैं, उसने जताया। तुम्हारे पास आने की यही वजह है कि मैं मज़ीद अपने वालिदैन की ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम भी बिला वजह की टाल मटोल से काम मत लो। अपनी वालदा से साफ अल्फाज में कह दो कि तुम सिकंदर ज़ैद से शादी करना चाहती हो। वो उठ खड़ा हुआ तो निम्रा ने अपनी झुकी हुई पलकों को उठाकर एक नज़र उसके सरापे पे डाली। ब्लैक पैंट और ब्लैक टी शर्ट में मलबूस उसका दराज कद नुमाया लग रहा था। चेहरे के खड़े खड़े नकूश उसे मगरूर जाहिर करते थे। शहद रंग आंखों की चमक चंद लम्हों के लिए तो मुकाबिल के एतमाद को मुतज़लज़ल कर देती थी। हाँ, एक बात और। वो जाते जाते रुका। चाचू ने तुम्हारे लिए प्यार भेजा है, कहो तो दे दूँ? उसने मानी ख़ेज़ी से कहा तो निम्रा एक पल को गड़बड़ा गई, फिर उठते हुए बोली, उनसे कहिएगा वो ये हक बहुत पहले खो चुके हैं। उसे तो वहीद आलम के चेहरे के नकूश भी याद नहीं थे। मैं उन्हें ये हक वापस दिला कर रहूँगा। वो मुस्तहकम लहजे में कहता हुआ चला गया, जबकि निम्रा के लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट रेंग गई। जबरन रिश्ता जोड़कर मोहब्बतों की आबियारी नहीं होती सिकंदर ज़ैद। वो दिल जो बरस हा बरस से रिश्तों के इस्तेहसाल का शिकार रहा है, उसे तुम रिश्तों के हजूम में छोड़कर चाहते हो कि उसे मोहब्बत की जंजीर में जकड़ लोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। निम्रा, क्या बात है, क्लास नहीं लेनी? मिस फ़ाइज़ा इसके सर पर खड़ी थी। उसने रिस्ट वॉच पर नज़र डाली और उठ खड़ी हुई। 5 मिनट बाद उसे इंग्लिश का पीरियड लेना था। 8वीं जमात के लड़के बहुत शरारती थे और उन्हें मिस फौजिया ही हैंडल कर सकती थी। निम्रा तो उनके फ़िक्रों पर घबरा जाती थी, मगर आज मजबूरी थी, मिस फौजिया छुट्टी पर थी। चारों नचार निम्रा को इन शरारती लड़कों को इंग्लिश का मजमून पढ़ाना पड़ा। सिकंदर जैसे मुलाकात के बाद उसकी जहनी हालत इंतशार का शिकार थी। चंद हफ्तों पहले तक वो उस नाम के किसी फ़र्द से नावाकिफ़ थी। पहली बार उससे ये नाम तब सुना जब सिकंदर के वालिदैन इसका रिश्ता लेकर अम्मी के पास आए थे। वो निम्रा को अपनी बहू बनाना चाहते थे। जो ही अम्मी को मालूम हुआ कि ज़ैद आलम वहीद आलम के बड़े भाई हैं, उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। मगर वो लोग एक हफ्ते बाद फिर चले आए। उस अब के अम्मी ने उन्हें काफ़ी ज़लील किया और कहा कि जिस सुराख से वो खुद डसी गई है, अपनी बेटी को सुराख के नज़दीक भी नहीं जाने देंगी। फिर कुछ ही दिनों बाद सिकंदर ज़ैद उनके स्कूल के चक्कर लगाने लगा। वो अम्मी की गैर मौजूदगी में ही आता था। उसका मुतालबा भी यही था कि उसका रिश्ता मंजूर कर लिया जाए। आज तो वो हतमी अंदाज में बात करके गया था। निम्रा को उससे अजीब सा खौफ महसूस होता था, जिसे वो समझने से कासिर थी। आज अम्मी को टेम्परेचर था, तो वो स्कूल नहीं आई थी। निम्रा स्कूल की छुट्टी के बाद घर पहुंची तो देखा अम्मी की तबीयत काफ़ी बेहतर थी और वो किचन में मसरूफ़ थी। अम्मी, आपको आराम करना चाहिए था, मैं सब कर लेती। उससे माँ को कंधे से थामा। दिल तो बहुत बोझल हो रहा था कि कहीं अकेली बैठ के रो ले। कहाँ से सिकंदर ज़्यादा आ गया था उसकी ज़िंदगी में? उससे पहले कितना सुकून था। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फ्रेश होकर आओ तो मैं खाना लगाती हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर निम्रा की जानिब देखा और फिर पतीली में चमचा चलाने लगी। खाना खाने के बाद वो कुछ देर आराम करती थी। अभी वो लेटी ही थी कि उसके सेल पर मैसेज टोन बजी। उससे उठाया और मुस्कुरा दी। ये एसएमएस उसकी छोटी बहन समरा ने भेजा था। समरा मेडिकल कॉलेज की तालिबा थी। डाउ मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम थी और हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी, क्योंकि उनका घर कराची के दूसरे कोने में वाक़या था। नम्रा ने सोचा कि समरा को सिकंदर ज़ैद से मुलाकात का बताए, फिर ये सोचकर इरादा बदल दिया कि समरा परेशान हो जाएगी।
وحید عالم سے تعلق رکھنے والے کسی بھی فرد کا آنا جانا ان ماں بیٹیوں کے لیے آزار کا باعث تھا۔ جانے کیوں قسمت نے ان کے ساتھ یہ کھیل رچایا تھا۔ عبید عالم کے 3 بیٹے تھے۔ بیٹی کی خواہش تو کب کی حسرت بن چکی تھی، اب تو یہی تمنا تھی کہ شاید بہویں ہی یہ خواہش پوری کر دے اور ان کے گھر بھی فرشتے رب کا سلام لے کر آئیں۔ اسی خواہش کے زور پر انہوں نے بیٹوں کی کم عمری میں ہی شادی کر دی تھی۔ ہائی وے کراس کرتے ہی اس کا دل کئی لوگوں سے ملنے کے لیے مچل اٹھا۔ ان میں سر فہرست پروفیسر شاہ زمان کا نام تھا۔ وہ وحید کے استاد رہ چکے تھے۔ کراچی سے حیدرآباد جاتے ہی وہ کچھ ایسا الجھا کہ کراچی والوں کی خبر ہی نہ لے سکا تھا۔ فراز اور سعید سے بھی ملنا چاہتا تھا، وہ اس کے کلاس فیلو رہ چکے تھے۔ آج 1 سال بعد وہ کراچی آیا تھا۔ 1 سال پہلے وہ جامعہ کراچی سے ماسٹرز کر کے گیا تھا۔ جاتے ہی بابا نے شادی کی بیڑیاں ڈال دی تھی۔ اس کو تو پھر بھی مہلت ملی تھی، بڑے بھیا کو تو انٹر کرتے ہی ذمہ داریوں میں ڈال دیا تھا۔ یہی حال منجلے بھیا کا ہوا تھا۔ دونوں بھائیوں کو ولی عہد پہلے ملے تھے، تعلیمی ڈگریاں بعد میں ملی تھی۔ دونوں بڑے بھائیوں کے 2 بیٹے تھے۔ بابا نے تینوں بہویں جاننے والوں میں سے لی تھی، جو کہ پڑھی لکھی اور سلیقہ شعار تھی۔ آپس میں بہت سلوک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وحید عالم اپنی شریک حیات رفیہ کو حیدرآباد میں اپنے آبائی گھر میں چھوڑ کر آتے ہوئے مطمئن تھے۔ ارادہ تھا کہ چند مہینوں بعد رفیہ کو کراچی بلا لیں گے۔ کراچی میں وہ نیا بزنس شروع کر رہے تھے۔ مصروفیت اس قدر تھی کہ ان کے پاس پروفیسر صاحب سے ملنے کے لیے بھی وقت نہیں تھا، نہ ہی دوستوں سے رابطہ کیا تھا۔ تقریباً 1 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد آج وہ پروفیسر سے ملنے ان کی ذاتی رہائش گاہ پر جا رہے تھے، جہاں وہ دوران تعلیم بھی جاتا رہا تھا۔ گرمی اپنے عروج پر تھی، مگر شام ہوتے ہی ہوا چلنے لگی تھی۔ وحید عالم نے کال بیل بجا کر انتظار کیا۔ گیٹ کھل گیا تھا اور دوسری جانب ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وحید کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ لڑکی پروفیسر شاہ زمان کی بیٹی ہے۔ السلام علیکم، مجھے پروفیسر شاہ زمان سے ملنا ہے۔ لڑکی نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ حسن و ملال کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ وحید کو اسے دیکھ کر کافی حیرت ہوئی، کیونکہ اسے یاد تھا کہ پروفیسر صاحب اکثر اپنی بیٹی کی شرارتوں کا ذکر کرتے تھے۔ میں ان کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، 1 سال بعد کراچی آیا ہوں تو سوچا کہ سر سے ملاقات کر لوں۔ وحید نے لون طے کرتے ہوئے گمسم لڑکی سے کہا، جس سے وحید کی بات سننے کے بعد اپنی خاموشی توڑ دی۔ پھر تو آپ ابو کی بیماری سے لا علم ہوں گے۔ او کیا ہوا سر کو؟ وحید نے اضطرابی انداز میں پوچھا۔ وہی موذی بیماری جس کا ادراک وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس سی۔ وحید کو اس کی آواز میں درد کا رچاؤ محسوس ہوا۔ وہ ایک بند دروازے کے آگے رک گئی تھی۔ وحید یہ خبر سننے کے بعد سناٹے میں آ گیا تھا۔ وہ سر شاہ زمان کو آئیڈیلائز کرتا تھا۔ نہ جانے کب اس موذی بیماری نے پروفیسر کے اندر پنجے گاڑے تھے۔ اسے کچھ لمحے لگے خود کو سنبھالنے میں۔ آپ اندر ابو کے پاس جائیے، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ وہ وحید کو اسی جگہ چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ اپنے چہرے پر مسکراہٹ کا خول چڑھا کر وہ سر شاہ زمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ سر شاہ زمان بستر پر دراز تھے۔ وحید کو انہیں پہچاننے میں دقت ہوئی، مگر سر شاہ زمان نے اپنے ہونہار شاگرد کو فوراً پہچان لیا۔ وہ بیڈ کے نزدیک رکھی کرسی پر بیٹھ کر ان کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ اسی اثناء میں وہ چائے لے کر آ چکی تھی۔ سر شاہ زمان نے دونوں کا باضابطہ تعارف کروایا۔ وہ اداس لڑکی ان کی بیٹی شازیہ تھی۔ وہ بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ باپ کی بیماری سے وہ بہت ہراساں تھی۔ ماں تو بچپن میں ہی ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ شازیہ چائے کے برتن اٹھا کر جا چکی تھی۔ وحید کافی وقت سر شاہ زمان کے ساتھ گزار کر لوٹ گیا تھا۔ اتوار کی شام کو وہ پھر ان سے ملنے چلا آیا تھا۔ آج پچھلی ملاقات کی نسبت وہ بہت پژمردہ لگ رہے تھے۔ ان کا سانس بھی پھول رہا تھا۔ انہوں نے باتوں کے درمیان وحید کو بتایا کہ وہ شازیہ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ان کے بعد کون اسے سہارا دے گا؟ سر آپ حوصلہ رکھیے، خدا مسبب الاسباب ہے۔ اسے دلاسا دیا تو اچانک کسی خیال کے تحت ان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وحید، تم شازیہ سے شادی کر لو۔ سر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ وحید حواس باختہ ہو گیا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وحید، یہ تمہارا ایک قریب المرگ شخص پر احسان ہوگا۔ ان کا سانس آج بار بار اکھڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، مگر شازیہ، وہ تذبذب کا شکار تھا، مگر فیصلہ وہ لمحوں میں کر چکا تھا کہ وہ اپنے استاد کو مایوس نہیں کرے گا۔ ابھی شازیہ کو اپنی پہلی شادی کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں وہ بھی سمجھوتا کر لے گی۔ میں اسے بھیڑیوں سے بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر مرنا نہیں چاہتا۔ وہ اب بھی نڈھال مگر پرسکون نظر آ رہے تھے۔ دوسرے دن شازیہ اور وحید کا سادگی سے نکاح ہو گیا، جس میں شاہ زمان کے چند رفقا اور وحید کے دوست شامل تھے۔ وحید اس جذباتی فیصلے سے ذہنی انتشار کا شکار تھا۔ وہ شروع سے ہی جذباتی تھا، مگر اسے جذبات میں کیے گئے فیصلوں کو نبھانا بھی آتا تھا۔ نکاح کے دوسرے دن سر شاہ زمان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔
ایک ہفتہ وہاں زیر علاج رہنے کے بعد وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ شازیہ کو سنبھالنا اسے بہت دشوار لگ رہا تھا۔ یہ لڑکی اسے بہت مظلوم لگتی تھی۔ اس سے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنی جانب سے اسے کوئی کوتاہی نہیں دے گا۔ سر کے انتقال کے 1 ماہ بعد وہ شازیہ کو اپنے گھر لے آیا اور اسے آمادہ کیا کہ وہ اسکول پھر سے سنبھال لے۔ سر شاہ زمان نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک انگلش میڈیم اسکول کی بنیاد رکھی تھی جہاں شازیہ بھی بچوں کو پڑھاتی تھی۔ سر شاہ زمان کی علالت کے دوران اسکول کا عملہ اسے منظم طور پر چلا رہا تھا۔ وحید کا خیال تھا کہ اس مصروفیت سے شازیہ کو سنبھلنے میں مدد ملے گی۔ وحید ہر ماہ ویکینڈ گزارنے حیدرآباد بھی جانے لگا۔ گھر پر اس نے ایک قابل بھروسہ عورت کو ملازمت پر رکھ لیا تھا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں شازیہ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اب تک اس نے گھر والوں سے اپنی دوسری شادی کو پوشیدہ رکھا تھا، ٹھیک اسی طرح شازیہ بھی اس کی پہلی شادی سے لا علم تھی۔ شازیہ نے چند مرتبہ وحید سے اصرار بھی کیا کہ وہ اس کے ساتھ حیدرآباد چلے گی، مگر وحید نے اسے کہا کہ اس نے اپنے گھر والوں سے شادی کی خبر چھپائی ہے، تو شازیہ نے بھی مزید اصرار سے گریز کیا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ 1 سال کا عرصہ بیت جانے کے بعد وحید کو 1 ماہ کے وقفے سے 2 بڑی خوشیاں ملی۔ رفیہ نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس کے ٹھیک 1 ماہ بعد عبید عالم کی دیرینہ خواہش پوری ہوئی۔ شازیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ وحید نے اس کا نام نمرہ رکھا۔ قدرت کے کھیل بھی نرالے ہیں۔ کہیں لوگ اولاد نرینہ کے لیے ترستے ہیں، جبکہ عبید عالم کے گھرانے کی داستان ہی الگ تھی۔ یہ گھرانہ بیٹی کی خوشبو کے لیے ترس رہا تھا۔ اب یہ خوشی پوری ہوئی تھی، مگر مصلحتوں نے اس خوشی کی مٹھاس کو کم کر دیا تھا، کیونکہ یہ خوشی منانے والا صرف وحید تھا۔ زندگی نے اسے عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا، مگر اب نمرہ کو دیکھ کر اسے امید پیدا ہو چلی تھی کہ پوتی کا سن کر عبید عالم اسے ضرور معاف کر دیں گے۔ پھر رفیہ کو بھی تو بیٹی کی خواہش تھی اور قدرت نے اسے بیٹے سے نواز دیا۔ ولید 4 ماہ کا تھا جبکہ نمرہ 3 ماہ کی، جب وحید نے حیدرآباد آ کر دل کو مضبوط کر کے بابا کو ساری سچائی بتا دی۔ بابا اس کی دوسری شادی کا سن کر غضبناک ہو گئے، مگر نمرہ کا ذکر آتے ہی ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ نمرہ سے ملنے، اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ یہی حال بقیہ لوگوں کا تھا۔ یہ سن کر اللہ نے ان کے گھر اپنی رحمت بھیج دی ہے۔ رفیہ سمیت سب اس کی اس لغزش سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار تھے۔ رفیہ تو یوں بھی بہت منکسر مزاج تھی، محبت، اپنائیت اور خلوص سے گھندی ہوئی، مگر ابھی کچھ دیر تھی، ابھی تو اسے شازیہ کو اعتماد میں لینا تھا۔ گو کہ اسے قوی امید تھی کہ شازیہ وسیع ظرفی کا مظاہرہ کرے گی، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ شازیہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہوگی کہ وحید پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ شازیہ شروع سے ہی تسلط پسند تھی، والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ بٹوارا کیا ہوتا ہے یہ اس نے کبھی جانا ہی نہیں تھا، نہ ہی جاننا چاہتی تھی۔ گھر کا ماحول ابتر ہو گیا۔ شازیہ کا مطالبہ تھا کہ وہ رفیہ یا شازیہ میں سے کسی ایک کو چن کر دوسری کو طلاق دے دے۔ شازیہ کا مطالبہ سن کر اس کا دل پاتال کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا اور پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی چلی گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ شازیہ یا رفیہ میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیتا، مگر شازیہ نے اسے آزار دینے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈ لیے تھے۔ کبھی خود دن بھر کھانا نہیں کھاتی تھی یا پھر نمرہ کو رلاتی تھی، اس کی بھوک کا خیال نہیں کرتی تھی۔ نمرہ میں تو وحید کی جان تھی۔ شازیہ کی اس بے حسی پر وہ تڑپ جاتا تھا۔ اسی کشمکش میں 2 ماہ گزر گئے۔ شازیہ نے اسے فیصلہ کیے بغیر حیدرآباد جانے نہیں دیا تھا۔ ان ہی دنوں وحید کو خبر ہوئی کہ شازیہ دوبارہ ماں بننے والی ہے، مگر شازیہ اس بچے کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اب اسے یہ نیا طریقہ مل گیا تھا وحید کو ٹارچر کرنے کا، اور بس یہاں وحید کا ضبط جواب دے گیا۔ اسے شازیہ کے مطالبے کے مطابق اسے طلاق دے دی، مگر اس تاکید کے ساتھ کہ وہ اس کے بچے کو مارے گی نہیں۔ پھر نمرہ کو بہت سا پیار کر کے وہ حیدرآباد چلا آیا، مگر سمرہ کی پیدائش پر وہ پھر آیا تھا اپنی ایک بیٹی کو لینے کے لیے، مگر شازیہ نے اسے نامراد لوٹا دیا۔ وہ پابندی سے ہر ماہ بچیوں کے اخراجات شازیہ کو بھجوا رہا تھا۔ عبید عالم کے دباؤ میں آ کر اس سے عدالت کے ذریعے بچوں کی کسٹڈی کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ عدالت نے فیصلہ ماں کے حق میں دے دیا۔ نمرہ جب 5 سال کی ہوئی تو عبید عالم پورے گھرانے کے ساتھ کراچی سیٹلڈ ہو گئے۔ اس کے کچھ عرصے بعد عبید عالم شازیہ سے ملنے بھی آئے، اس مطالبے کے ساتھ کہ وہ نمرہ اور سمرہ کے رشتے ان کے پوتوں سے طے کر دیں، مگر شازیہ اس بات کے لیے رضامند نہیں تھی، اور اب اتنے برس گزر جانے کے بعد یہ باب پھر سے کھل گیا تھا۔ مگر اب نمرہ اور سمرہ کی نظر میں ان کا باپ اور اس کا خاندان ظالم تھا، جنہوں نے ان کی ماں کی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ دونوں بہنیں ان لوگوں سے کوئی تعلق استوار نہیں کرنا چاہتی تھی، بالخصوص نمرہ۔
ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ نمران جان بن کر کتاب میں مگن تھی، جانتی تھی دوسری جانب سکندر زید ہوگا، اس کے پاس سکندر زید کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا، سو دھڑکتے دل کے ساتھ وسیع شاہ کی میرے ہو کے رہو میں ڈوبی نظر آ رہی تھی۔ دوران ازاں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں فون ریسیو نہ کرنے پر سکندر زید گھر ہی نہ چلا آئے۔ اسے خدشہ تھا کہ سکندر کہیں امی پر حاوی نہ ہو جائے، حالانکہ اس سے بچپن سے ماں کو بہت مضبوط دیکھا تھا، کسی قلعے کی طرح۔ کب سے ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی ہے نمرا؟ تم کیا کانوں میں روئی ڈالے بیٹھی ہو؟ سمرا نے کچن سے نکل کر پہلے نمرا کی خبر لی، پھر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ کئی دفعہ ہیلو کہنے کے بعد جب دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی تو اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کس کا فون ہے؟ نمرا نے بے نیازی سے پوچھا۔ کیا کہہ سکتی ہوں جب دوسری جانب سے کوئی مجھے اپنی آواز سنائے گا ہی نہیں تو کیا پتہ چلے گا؟ سمرا اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ ویکینڈ گزارنے آئی تھی، ایسے میں وہ بڑی مزیدار سی ڈشز بنا کر شازیہ اور نمرا کو کھلاتی تھی۔ اسے کوکنگ کا بہت شوق تھا، جبکہ نمرا کچن کے کاموں سے بھاگتی تھی۔ امی کہاں ہیں؟ اس نے نمرا سے پوچھا۔ چھت پر گئی ہیں اپنے آسٹریلین طوطوں کو دانہ ڈالنے، نمرا نے بتایا۔ تم سناؤ، وہ ہمارے نام نہاد تایا اور ان کی بیگم پھر تو نہیں آئے؟ سمرا نے زید عالم کی بابت پوچھا۔ نہیں تو، نمرا نے نظریں چرا کر کہا۔ اچھا ہے، جلد عقل آگی پوری دنیا میں، کیا کہت النساء ہو گیا ہے جو ہمارے در پر جھولی پھیلانے آئے ہیں۔ تم نے دیکھی تھی ان کے صاحبزادے کی تصویر جو وہ ساتھ لائی تھی؟ نہیں، تصویر نہیں دیکھی، البتہ امی کو کہتے سنا تھا کہ وحید عالم کے بھتیجے نے اپنے چچا کے نقوش چرائے ہیں، نمرا نے بتایا۔ تم سناؤ، کالج کیسا چل رہا ہے؟ نمرا نے دانستہ موضوع سے ہٹتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، وہ ڈاکٹر عرفان اور ڈاکٹر سامیہ کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے۔ سمرا اپنا من پسند قصہ سنانے لگی۔ سمرا میڈیکل کے تیسرے سال میں تھی، جبکہ نمرا نے بی اے کے بعد تعلیم کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ نمرا اپنے اور سمرا کے کپڑے پریس کر رہی تھی، جبکہ سمرا چہرے پر ماسک لگائے اپنے سیل فون پر ایف ایم سن رہی تھی۔ آج اسکول کی ایک ٹیچر کی شادی تھی، وہ دونوں امی کے ساتھ وہاں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسی وقت امی اپنے کپڑے لیے کمرے میں داخل ہوئیں۔ نمرا، تم یہ گرے والا سوٹ مت پہنو، شازیہ نے اس کے ہاتھ میں دوپٹہ دے کر کہا۔ امی کی بات سن کر اس کی سیاہ آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ کتنے شوق سے اس سے یہ سوٹ پہننے کے لیے نکالا تھا، مگر اب امی کا پسندیدہ سوٹ پہننا پڑے گا۔ سمرا اور نمرا کے بچپن سے لے کر اب تک ان کی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ اس سے خود کیا تھا۔ سمرا کی تو ہاسٹل میں رہنے کی وجہ سے کچھ بچت ہو جاتی تھی اور کچھ وہ اپنی زبان کا استعمال بھی کر لیتی تھی، مگر نمرا تو شاید سانس بھی امی کی مرضی سے لیتی تھی۔ وہ پنک اور اسکائی بلو سوٹ پہن لو جس پر کندن اور کٹ دانے کا کام ہے، وہ حکم صادر کر کے چلی گئی تو وہ منہ بناتے ہوئے گرے سوٹ تہہ کر کے الماری میں واپس رکھنے لگی، جبکہ سمرا چہرے پر ماسک صاف کرتے ہوئے اس کی حالت زار پر کہکھا لگا کر ہنس پڑی۔ تمہیں اللہ نے زبان کس لیے دی ہے؟ امی کو بتا دیتی کہ تمہیں گرے سوٹ پہننا ہے، سمرا نے کہا۔ مجھے امی کا دل دکھانا اچھا نہیں لگتا۔ اس تیز الماری سے امی کا بتایا ہوا سوٹ گھسیٹا۔ خود پر جبر کرو، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ سمرا نے جرا کی۔ بس میں کچھ نہیں جاتی۔ وہ سوٹ آئرن سٹینڈ پر رکھ کر چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ نمرا نے سمرا کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ایک پل کو اسے لگا کہ زمین اس کے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی۔ اسٹیج سے کچھ فاصلے پر کھڑا وہ بلا شبہ سکندر زید تھا اور مس صفیہ کے بھائی عمران کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ سمرا نے دوسرا شعر بھی سکندر زید عالم کو دیکھ کر ہی پڑھا تھا۔ سمرا، کیا ہوا؟ اس نے اپنے لرزتے لہجے پر قابو پایا۔ یہ جو شاندار سا بندہ اسٹیج کے نزدیک کھڑا ہے میرے کلاس فیلو اسفر کا کزن ہے، اکثر اسفر سے ملنے کالج آتا ہے، بڑا ہی مغرور لگتا ہے، عالم گروپ آف کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں۔ کالج کی کتنی ہی لڑکیاں اس پہ مرتی ہیں، کتنی ہی لڑکیوں نے سکندر زید سے راہ و رسم بنانے کے لیے اسفر کو بھائی بنا لیا ہے۔ سمرا ہنس رہی تھی، جبکہ یہ سن کر کہ سکندر زید کا کزن سمرا کا کلاس فیلو ہے، نمرا کا دل بیٹھنے لگا، شاید پسینہ بھی آنے لگا تھا۔ جب ہی تو سمرا چونک پڑی۔ یہ تمہیں کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، دل گھبرا رہا ہے؟ نمرا نے ٹیشو سے چہرہ صاف کیا۔ نمرا، تم بالکل بھی اپنا خیال نہیں رکھتی، دوپہر میں بھی تم نے کھانا نہیں کھایا، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ سمرا ایک جانب چلی گئی۔ نمرا نے ڈرتے ڈرتے سامان دیکھا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا، وہ اسی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نمرا نے دائیں بائیں دیکھا، امی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، جانے کس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ السلام علیکم، وہ بے تکلفی سے کہتا سمرا کی خالی کی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نمرا نے دھیمے سے سلام کا جواب دیا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے بغور نمرا کی پشت پر پھیلے سیاہ آبشار کو دیکھا۔ کل رات تم نے میرا فون ریسیو نہیں کیا، پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ وہ مطلب کی بات پر آ گیا، جبکہ نمرا دل ہی دل میں سمرا کو کوسنے لگی جو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھی۔ کل میری طبیعت اچھی نہیں تھی، اس سے تھوک نکل کر جواب دیا۔ آج تو اچھی لگ رہی ہو،
سکندر زید نے بھرپور نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے ٹیبل کی سطح پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ پرنسپل صاحبہ سے کیا بات ہوئی تمہاری؟ میری طبیعت خراب تھی، اس لیے اس موضوع پر میری امی سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ روحانسی ہوئی کہ عذاب میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اوکے، اب تم مجھ سے خود رابطہ کرو گی۔ وہ نشست چھوڑ کر ایک جانب بڑھ چکا تھا۔ اس کے لہجے میں چھپی دھمکی کو محسوس کر کے نمرا مزید پریشان ہو گئی۔ کچھ فاصلے پر آتی سمرا کو دیکھ کر وہ خود کو کمپوزڈ کرنے لگی۔ یہ لو پانی پی لو۔ سوری یار، وہ فریحہ مل گئی تھی، اس سے باتوں میں لگا لیا۔ سمرا اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نمرا نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ سمرا نے سکندر کے بارے میں کوئی استفسار نہیں کیا، شاید اس نے سکندر کو نمرا کے ساتھ محو گفتگو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے پانی پینے کے بعد سمرا کو مخاطب کیا۔ امی کو جا کر دیکھو کہاں ہیں، ان سے کہو گھر چلیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ سمرا نے کندھے اچکا کر اسے دیکھا اور پھر امی کو دیکھنے چلی گئی۔ سکندر پھر بات کہاں تک پہنچی؟ عبید عالم نے رات کے کھانے کے بعد اسے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہ وحید عالم کی جانب سے سخت متفکر تھے، جنہیں بیٹیوں کی جدائی نے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ دادا جان، مجھے نہیں لگتا کہ نمرا اپنی والدہ کی کسی بات سے انحراف کرے گی۔ وہ اپنی والدہ سے اس موضوع پر بات تک کرنے کی روادار نہیں، مگر میں نے بھی سوچ رکھا ہے کہ اسے عالم لاج میں آنا ہے اور آنا ہی ہوگا۔ اب تو مجھے بھی ضد ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کی، چہرے پر سوچ کی لکیریں نمایاں تھیں۔ بیٹا کچھ غلط مت کرنا، وہ بھی ہمارا خون ہے۔ عبید عالم کو اس کے انداز نے کچھ اشارہ دیا۔ نہیں دادا جان، آپ بے فکر رہیں۔ ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا، نمرا سے چھوٹی سمرا جس میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے، اپنا اسفر بھی ادھر ہی پڑھتا ہے۔ یہ تو اچھی خبر ہے۔ اب کے ویکینڈ پر اسفر ہاسٹل میں آئے گا تو اسے کہوں گا کہ سمرا کا خیال رکھے۔ خدا نے 2 ہی پوتیاں دی ہیں، پر لگتا ہے کہ زندگی اتنی مہلت نہیں دے گی کہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں۔ ان کے لہجے میں مایوسی پنہاں تھی۔ دادا جان، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ نمرا بہت جلد آپ کے سامنے ہوگی۔ سکندر نے ان کے کمزور ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے تو انہوں نے مزید کہا، بس بیٹا اب انتظار نہیں ہوتا۔ چاچو، پاپا آپ کو اپنے روم میں بلا رہے ہیں۔ 7 سالہ اکراش نے آ کر سکندر زید کو یاور زید کا پیغام دیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یاور زید فلائٹ انجینئر تھے اور آج ہی فلائٹ سے لوٹے تھے۔ دادا جان، میں ذرا بھائی سے مل لوں، کافی دن سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ دادا جان سے اجازت لے کر یاور بھائی کے کمرے میں آ گیا۔ وہ سکندر کے منتظر تھے۔ یار، آج کل تو تم عید کا چاند ہو گئے ہو، وہ اسے دیکھ کر خوش دلی سے بولے۔ بس آفس میں کام بھی آج کل زیادہ ہے، وہی چاچو کے حصے کا کام بھی میں ہی دیکھ رہا ہوں، کچھ دیر پہلے ہی فارغ ہوا ہوں۔ اس نے اپنے خوبصورت بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہی چاچو کی بیٹی والے سلسلے کا کیا ہوا؟ دفتن یاور بھائی نے پوچھا۔ وہ کام بھی جلد نمٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس طرح تم اپنے ساتھ زیادتی کرو گے؟ ایک انجان لڑکی جسے تم اچھی طرح جانتے بھی نہیں ہو، اس کے ساتھ زندگی گزارنا، پھر اس کی والدہ جس مزاج کی ہیں، کیا پتہ وہ بھی ان کا پرتو ہو۔ یاور بھائی کا لہجہ متفکر تھا۔ بھائی، میں نے کم عمری میں ہی اسے اپنے نام کے ساتھ نمرا کا نام سنا ہے۔ سب کہتے تھے نمرا سکندر کی دلہن بنے گی، تو میں ان الفاظ کو سن کر بہت محظوظ ہوتا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں نے دوران تعلیم بھی کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ سارے جذبے، ساری شدتیں اسے ایک لڑکی کے لیے بچا کر رکھی ہیں۔ جب میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ لڑکی تو میرے اندر ہی کہیں بستی ہے۔ اب بس مجھے اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگانا ہے، چاہے اس کی والدہ نہ مانے۔ اس کا لہجہ جذبات کی شدت سے بوجھل ہو رہا تھا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ یاور بھائی بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ رات کو وحید عالم کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ انہیں فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا۔ انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا۔ عبید عالم وقفے سے سکندر کو پر امید نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وحید عالم کی طبیعت بہتر ہوتے ہی سب گھر آ گئے تھے، سوائے رفیہ اور اسفر کے۔ وہ دونوں ہسپتال میں رکے تھے۔ ولید عالم انگلینڈ میں مقیم تھا، وہ MBA کر رہا تھا۔ اسے وحید عالم کی بیماری سے لا علم رکھا گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی سکندر نے اسفر کو ایک ٹیلی فون کال کی تھی اور کچھ اہم گفتگو کی تھی۔ مئی کی تپتی ہوئی دوپہر تھی۔ نئے وقت کے مطابق 5 بج چکے تھے، مگر حبس تھا کہ جھلسائے دے رہا تھا۔ نمرا نے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور لاکرز میں رجسٹر رکھنے لگی۔ امی آج 4 بجے ہی گھر چلی گئی تھی۔ ان کی دوست ریحانہ اپنے بھائی کی فیملی کے ساتھ رات کے کھانے پر آ رہی تھی۔ نمرا جانتی تھی کہ وہ اس کے رشتے کے سلسلے میں آ رہی تھی۔ امی جلد از جلد اس کا رشتہ طے کر دینا چاہتی تھی۔ شاید انہیں یہ خوف لاحق تھا کہ وحید عالم کوئی انتہائی قدم اٹھا کر بچیاں چھین نہ لیں۔ فضلو نے آ کر اسے سارے کمروں کی چابیاں تھمائیں تو وہ اپنا بیگ چیک کر کے اٹھنے لگی، مگر اسی اسنا میں اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اجنبی نمبر دیکھ کر ایک پل کو اس کے ہاتھ رکے، پھر اس نے یس کا بٹن پریس کر کے سیل کان سے لگایا۔ ہیلو نمرا، دوسری جانب سے آنے والی آواز پہچاننے میں ایک لمحہ نہیں لگا۔
جی کہیے، تمہیں ایک خبر دینی تھی۔ سکندر زید کا لہجہ متوازن تھا۔ کیا ہوا؟ اس کا دل بڑے زور سے کانپا تھا۔ سمرا اس وقت اپنے دودھیال میں ہے، اسفر اسے لے گیا ہے۔ اسفر ہمارا کزن ہے اور سمرا کا کلاس فیلو بھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں زندگی عذاب بنا کے رکھ دی ہے؟ وہ چیخ پڑی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ دیکھو پلیز، سمرا کو کوئی نقصان مت پہنچانا، میں آج ہی امی سے بات کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، کل میرے پیرنٹس آئیں گے، اپنی امی سے کہنا کہ شادی کی تاریخ رکھ دیں۔ اب وہ کوئی ڈھیل نہیں دینا چاہتا تھا۔ سمرا کو چھوڑ دو، اس نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ شادی کی تاریخ طے ہوتے ہی سمرا ہاسٹل پہنچ جائیں گی، یوں بھی اس وقت وہ اپنے والد کے ساتھ ہے۔ سکندر نے مزے لے کر اسے بتایا۔ اسے لگا کہ اس کا پورا وجود مفلوج ہو گیا ہے۔ بارہا اس نے محسوس کیا تھا کہ سمرا کے دل میں وحید عالم کے لیے نرم گوشہ ہے، پر وہ ظاہر نہیں کرتی۔ اگر امی کو پتہ چلا تو بہت برا ہوگا۔ پلیز اسے آج رات تک ہاسٹل پہنچا دو، میں وعدہ کرتی ہوں میں امی کو راضی کر لوں گی۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ سکندر کا دل پسیج گیا۔ اوکے، رات تک وہ ہاسٹل پہنچ جائے گی، لیکن آگے تم نے کوئی پرابلم کھڑی کرنے کی کوشش کی تو سوچ لو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ خشک ہو گیا۔ فون بند کر کے وہ مرے مرے قدموں سے اسکول کی عمارت سے باہر نکلی۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ ڈولتے قدموں سے وہ مین روڈ کی جانب بڑھنے لگی۔ اسفر نے جب سمرا کو بتایا کہ وہ سمرا کو سکندر بھائی سے ملوانا چاہتا ہے تو وہ بلا چوں چرا کیے اسفر کے ساتھ اس ریسٹورنٹ میں آگے جہاں سکندر زید ان کا منتظر تھا۔ سمرا بہت خوش مزاج اور دوستوں کی دوست تھی۔ اسفر سے بھی اس کی کچھ ہی عرصے میں کافی دوستی ہو گئی تھی۔ اس میں سراسر اسفر کا کمال تھا۔ سکندر سے بھی وہ بہت متاثر تھی، البتہ سکندر کے بلاوے پر حیران تھی۔ سکندر نے اس کے سامنے جو انکشافات کیے انہیں سن کر، وہ حقیقت جان کر وہ شوقڈ رہ گئی اور اسی وقت وحید عالم سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اسفر کے ساتھ جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو وحید عالم کو بستر پر پڑا دیکھ کر اس پر ان کی محبت غالب آ گئی جو دل کے کسی کونے میں چھپی بیٹھی تھی۔ وحید عالم اسے دیکھ کر پھر سے جی اٹھے۔ وحید عالم اسے دیکھ کر پھولے نہ سما رہے تھے۔ آج ان کی چھوٹی پوتی ان کی نظروں کے سامنے تھی۔ بیمار وحید عالم تھے مگر سب سمرا کو گھیرے بیٹھے تھے۔ سمرا سب کی ایکسائٹمنٹ پر الجھ رہی تھی۔ امی تو کہتی ہیں کہ یہ سب لوگ میرے اور نمرا کے دشمن ہیں، پھر یہ لوگ مجھے دیکھ کر اتنے خوش کیوں ہیں؟ سمرا ان کے خوشی سے چمکتے چہروں کو دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ رفیہ نے جب اس کی نظر اتاری تو اسے امی کا گمان گزرا تھا۔ نمرا، میں باقی سب کچھ تیار کر چکی ہوں، سویٹ ڈش اور سلاد تم بنا لینا۔ شازیہ نے سنک میں ہاتھ دھوتے ہوئے کہا۔ امی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس سے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح بھی انداز میں آپس میں پھنسائی۔ کہو کیا بات ہے؟ انہوں نے بغور اسے دیکھا۔ امی، میں ان لوگوں میں شادی نہیں کروں گی، نمرا نے گردن جھکا کر کہا۔ پھر کہاں شادی کرو گی؟ انہوں نے کڑے تیوروں کے ساتھ پوچھا۔ وہ خواب میں بھی ایسا سوچ نہیں سکتی تھی کہ نمرا ان کی کسی بات سے اختلاف کرے گی۔ میں سکندر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنس گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ مارے غصے کے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ ریحانہ آنٹی کو منع کر دیں، میں سکندر کے سوا کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ بمشکل بول کر دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پورے گھر پر سناٹا طاری تھا۔ وہ بند کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ شازیہ نے ایک مرتبہ بھی اس کے کمرے میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس نے رات کا کھانا بھی گول کر دیا۔ ماں کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ سونے سے پہلے اس سے ہاسٹل فون کر کے تسلی کر لی تھی کہ سمرا واپس آ چکی ہے، البتہ اس کا سیل آف تھا۔ صبح امی کے اسکول جانے کے بعد وہ کمرے سے نکلی اور ناشتے کے بعد شام کی تیاری کرنے لگی۔ آج سکندر کے والدین آ رہے تھے۔ سکندر زید، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ اتنا خوبصورت چہرہ ہے تمہارا، مگر اندر سے کتنے گھٹیا ہو تم۔ اسے نفرت سے سوچا جانے کب خوف کی جگہ نفرت نے لے لی۔ اس کا رواں رواں نفرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ اپنی 22 سالہ زندگی میں پہلی بار اس نے امی کو ناراض کیا تھا۔ وجہ تھا سکندر زید عالم۔ شام کو گھر آنے کے بعد امی نے ہی اسے مخاطب کیا تھا۔ میں سکندر سے تمہاری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں نمرا، ایک بات یاد رکھنا، سکندر کا نام تمہارے نام کے ساتھ لگتے ہی تم میرے لیے غیر ہو جاؤ گی، ایسے ہی جیسے وحید عالم کے گھرانے کا کوئی بھی فرد۔ سکندر کے ساتھ اس گھر سے رخصت ہونے کے بعد کبھی بھی پلٹ کر اس در پر مت آنا، وہ سرد لہجے میں کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو وہ سسک اٹھی۔ کاش وہ اسے مخاطب ہی نہ کرتی۔ سکندر زید، بہت پچھتاؤ گے، مجھ سے میری ماں کو جدا کر رہے ہو، خوشیاں تم سے روٹ جائیں گی۔ وہ سکندر زید کو کوسنے لگی۔ شام کو جب سکندر زید کے والدین آئے تو وہ اپنے روزمرہ والے حلیے میں گھوم رہی تھی، یہ جانے بنا کہ انہیں نمرا کے ظاہری حلیے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اگر اس روئے زمین کی سب سے معمولی شکل و صورت والی لڑکی ہوتی تب بھی وہ اسے ہی بہو بناتے، تب بھی سکندر زید اسی سے شادی کرتا، کیونکہ اس نے اپنے سارے جذبے بنا اسے دیکھے اس کے لیے سنبھال رکھے تھے۔ شازیہ کے رشتہ قبول کرنے پر بیگم زید نے اپنی انگلی میں پہنی جڑاؤ انگوٹھی اسے پہنا دی اور پھر شادی کا تقاضا کیا۔ شازیہ نے 8 دن بعد کی تاریخ دے دی۔ نمرا اس دوران بے حس بنی بیٹھی رہی، جیسے کہ
اس کی موجودگی میں کسی اور کی شادی کی تاریخ طے ہو رہی ہو۔ شازیہ نے خود پر ضبط کر کے اپنا رویہ مناسب رکھا تھا، مگر پھر بھی وہ گرم جوشی مفقود تھی جو اس طرح کی ملاقاتوں کا خاصہ ہوتی تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد شازیہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور وہ لاؤنج میں بیٹھ کر خود کو کوسنے لگی۔ کاش یہ میری زندگی کی آخری رات ہو۔ سکندر زید میں مر گئی تو تم کتنا بلبلاؤ گے اپنی شکست پر۔ افسوس کہ میں حرام موت مرنا نہیں چاہتی، ورنہ فتح کبھی بھی تمہارا مقصوم نہ ہوتی۔ سوچا کر وہ خود بخود ہی سکندر زید کی جانب مڑ گیا۔ دل میں محبت نہ ہوتے ہوئے بھی وہ شب و روز سکندر کو ہی سوچنے لگی تھی۔ 2 دن بعد شام کے وقت بیگم زید کا فون شازیہ کے لیے آیا کہ وہ لوگ کل نکاح کی رسم کرنا چاہتے ہیں، رخصتی وقت مقرر پر ہوگی۔ شازیہ نے بھی بنا حیل و حجت کے سر تسلیم خم کر لیا۔ رات کو انہوں نے سمرا کو بھی فون کر کے آنے کا کہہ دیا۔ اپنی طرف سے بھی کچھ لوگوں کو مدعو کر لیا، جن میں امرین احمد بھی شامل تھی، جو کہ نمرا کی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اسکول میں سائنس ٹیچر بھی تھی۔ سمرا بھی عین وقت پر مہمانوں کے ساتھ ہی آئی تھی۔ اسے دیکھ کر نمرا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کی وجہ سے ہی تو نمرا نے یہ جوا کھیلا تھا۔ سکندر کے ساتھ اس کے والدین کے علاوہ چچا نوید عالم اور سکندر کے چند دوست آئے تھے۔ نکاح اور کھانے کے بعد سب رخصت ہو گئے، تب اسے سمرا کے ساتھ کھل کر بیٹھنے کا موقع ملا۔ میں بہت خوش ہوں کہ زندگی میں پہلی بار تم نے امی کے آگے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی۔ اچھا ہوا تمہیں عقل آ گئی۔ وہ سب بہت اچھے اور محبت کرنے والے ہیں۔ امی ان کی محبتوں کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ سکندر بھائی تو بہت ہی اچھے ہیں، بظاہر وہ جتنے سخت نظر آتے ہیں اندر سے اتنے ہی نرم دل ہیں۔ امی کی ایک غلطی نے ہمیں اتنی محبتوں سے محروم کر دیا ہے۔ اس کے لہجے میں حسرت جھلک رہی تھی۔ پاپا کو انجائنا کا اٹیک ہوا ہے۔ سکندر بھائی پاپا کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے مجھ سے مل کر مجھ سے کہا کہ وہ مجھے پاپا سے ملوانا چاہتے ہیں۔ نمرا آنکھیں پھاڑے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی، جو بڑے آرام سے وحید عالم کا ذکر پاپا کہہ کر رہی تھی۔ نمرا میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، مگر سکندر بھائی نے کچھ ایسی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا کہ میں دنگ رہ گئی۔ امی نے ہمیں کبھی کوئی ایسی بات نہیں بتائی جس سے پاپا مظلوم ثابت ہوں۔ ہم نے ہمیشہ انہیں ظالم سمجھا ہے۔ تم نہیں جانتی نمرا، بڑی امی سے ممتا کی خوشبو آتی ہے، اور دادا جان تو ہم دونوں بہنوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ان کے گھر میں کوئی بیٹی جو نہیں۔ خیر، جب تم وہاں جاؤ گی تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس گھر میں محبت کی آبیاری خلوص سے ہوتی ہے۔ سمرا اس موضوع پر بے تکان بولنے کے لیے تیار تھی۔ سمرا، وہ تمہیں زبردستی لے گیا تھا؟ نمرا نے پوچھا۔ نہیں بھائی، میں نمرا نہیں ہوں کہ کوئی مجھے زور و جبر کے ذریعے کچھ منوا سکے۔ سمرا سادگی سے بولی، مگر نمرا کے دل میں اس کا فکرہ نیزے کی انی کی مانند پیوست ہوا تھا۔ سکندر زید اس پہ حاوی ہو گیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ سمرا کو ہمیشہ کے لیے نہ کھو دے، مگر اب تو اس کے نام کے آگے سکندر زید کا نام لگ چکا تھا۔ ساتھ ہی وہ اپنی ماں کو کھو چکی تھی، کیونکہ نکاح کے بعد سے اب تک امی نے اس کے کمرے میں جھانکا تک نہیں تھا، اور جب تک وہ اس گھر میں رہی ان کا یہی رویہ رہا۔ نہ انہوں نے اس سے کلام کیا، نہ ہی اس کے سلام کا جواب دیا۔ کوئی بات کرنا ضروری ہو تو سمرا کے ذریعے کرتی۔ آج وہ وقت آ ہی گیا۔ وہ سکندر کے ہمراہ رخصت ہو رہی تھی، مگر اس کی ماں نے اپنے کہے کو بھرپور طریقے سے نبھایا۔ رخصتی کے وقت بھی وہ اس سے دور دور ہی رہی۔ وہ تڑپتی ہی رہی کہ ابھی امی آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھیں گی، اسے گلے لگائیں گی۔ سمرا ہی تھی جس نے اسے سکندر کی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ سمرا ہی نے اسے بتایا کہ پاپا اور بڑی امی گھر پر اس کے منتظر ہیں۔ ظاہر ہے یہ بات اسے سکندر نے بتائی ہوگی۔ اسٹیج پہ سارا وقت جو سکندر کے کندھے سے لگی سرگوشیاں کرتی رہی تھی۔ گاڑی میں سکندر اس کے دائیں جانب بیٹھا تھا، جبکہ بائیں جانب اس کی والدہ براجمان تھی۔ یاور زید ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ ان کے پہلو میں تمکین یاور بیٹھی تھی۔ نمرا گولڈن شرارے اور گولڈن ہی میک اپ میں ڈھیروں زیورات پہنے اندرونی کشمکش کا شکار تھی۔ اپٹن مہندی اور گجروں کی مہک نے اس کی ذات کو اور بھی پرکشش بنا دیا تھا، مگر وہ تو اس روپ سے ہی بیزار ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کہیں دور بھاگ جائے۔ عالم لاج میں پہنچتے ہی اس کا والہانہ استقبال ہوا تھا۔ وحید عالم اور رفیہ کے محبت بھرے استقبال کے جواب میں اسے کوفت بھرے انداز میں انہیں دیکھا تھا۔ دو طرفہ اہمیت کی حامل تھی وہ ان سب کے لیے۔ سکندر کی شریک حیات ہونے کے ناطے وہ ان سب کے لیے قابل عزت تھی، تو وحید عالم کے رشتے سے وہ ان سب کی محبت کی حقدار تھی۔ مگر اسے یہ سب کہاں نظر آ رہا تھا؟ نہ جانے کیا کیا رسمیں ہوئیں۔ پھر وہ تو اس جگہ موجود تھی جہاں وہ امی کو ناراض چھوڑ کر آئی تھی۔ پتہ نہیں وہ اب دوبارہ امی کو دیکھ بھی پائے گی یا نہیں۔ آج صبح ہی تو امی نے سمرا کے ذریعے یہ پیغام بھیجا تھا کہ اسے کہو آج کے بعد کبھی اس گھر کا گیٹ عبور کرنے کی کوشش نہ کرے، نہ ہی کسی دوسرے ذریعے سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے۔ نظروں میں امی کا ناراض سراپا گھوم رہا تھا۔ اس کا دل و دماغ دونوں سکندر زید کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے۔ اس کا پورا وجود نفرت کی آگ میں جل رہا تھا، جس کا محور سکندر کی ذات تھی۔ تمکین یاور اسے حجلہ روسی میں چھوڑ گئی۔ جس طرح پورے عالم ہاؤس کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا، اسی طرح سکندر کے بیڈ روم کی آرائش سے اسے
آرائش اسے رومان پرور بنا رہی تھی، مگر یہ سب تو اس وقت سمجھ میں آتا جب دل کا موسم بھی خوبصورت ہو۔ وہاں تو بس آگ لگی تھی، نفرت کی سرخ آگ جو سب کچھ جلا کر خاکستر کر دینا چاہتی تھی۔ کمرے کی فضا میں گلاب، موتی اور ایئر فریشنر کی مہکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بھاری دروازہ دھکیل کر سکندر کمرے میں داخل ہوا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے خود کو پرسکون کرنے کی آخری کوشش کی۔ السلام علیکم۔ وہ بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ دھڑ 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 آگ نے اس کے پورے وجود کو لپیٹ میں لے لیا۔ وہ بیڈ سے اترنے لگی، سکندر نے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کامنی سی لڑکی اس سے بہت خفا ہوگی، پر اسے اپنے جذبوں پر بھی بھروسہ تھا، یقین تھا کہ وہ اسے جلد منا لے گا۔ ڈونٹ ٹچ می، تمہیں تمہارے بڑوں کی محرومی دور کرنی تھی، سو کر لی، وہ چیخ پڑی۔ سکندر کو اس سے اس شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی، وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرے نام کے ساتھ اپنا نام لگانے کی کیا ضرورت تھی، تمہیں ایسے ہی اٹھا لاتے، اس نے سکندر کا ہاتھ جھٹک کر بیڈ سے اترتے ہوئے کہا۔ حرام موت مرنا نہیں چاہتی میں، لیکن اگر تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ پھر تم اپنے بڑوں کو خوش کرتے رہا، تم نے مجھ سے میری ماں کو چھینا ہے سکندر زید، میں بھی تمہیں خوش نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے لہجے میں شعلے کی لپک تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سکندر زید کو مسل کر رکھ دے۔ ایک ہاتھ مار کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ایشٹرے زمین پر گرا دیا۔ اس کے مقابل سکندر زید تھا جسے ہمیشہ چاہا گیا تھا، سراہا گیا تھا، سدا جس کی بات مانی گئی تھی۔ ایسی ذلت کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی شریک سفر جس کے لیے اس نے اپنے سارے جذبے سنبھال کر رکھے تھے، وہ اولین شب اس کے ساتھ ایسا تحقیرآمیز برتاؤ کرے گی، اس کی عزل انا سر اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اگر تم نے خود کو کسی بھی قسم کا معمولی سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہاری والدہ اور سمرا کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ جہاں تک تمہیں چھونے کی بات ہے، اب کہ اس نے اپنے فولادی ہاتھوں کو نمرا کے شانوں پر جما کر ایک جھٹکے سے اسے خود سے نزدیک کیا۔ تمہیں زیر کرنا کچھ مشکل نہیں، مگر مجھے اپنی ملکیت کو جبراً برتنا پسند نہیں ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا، اس کی شہد رنگ آنکھوں میں قبر کی لالی چھائی ہوئی تھی۔ ٹھوڑی پر موجود ڈمپل غصے کے عالم میں مزید گہرا ہو گیا تھا۔ تم اس گھر کی بیٹی نہیں بننا چاہتی ہو، مگر تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارا اس گھر سے رشتہ جڑ چکا ہے۔ نہیں ماننا چاہتی تو نہ مانو، میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے اور تعزیز سے جڑا رہے گا، اور میں خود سے وابستہ رشتوں سے کسی بھی قسم کی بے ایمانی پسند نہیں کرتا۔ اس کے سانسوں کی تپش نمرا کے رخساروں کو جھلسا رہی تھی، حالانکہ وہ تو خود آگ میں جل رہی تھی۔ سو مجھ سے وابستہ ہر رشتے کی تمہیں عزت کرنی ہوگی، نمرا وحید بن کر، نہ صحیح نمرا سکندر بن کر، کیونکہ سکندر زید کو کسی کا خود پر انگلی اٹھانا پسند نہیں ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے نمرا کو چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر جا گری، اور سکندر بنا اس پر نظر ڈالے ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا۔ نمرا تو اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھنا چاہتی تھی تاکہ اس کے اندر جلتی آگ دھیمی ہو سکے، مگر سکندر زید تو اسے اس کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کافی دیر تک اس کے آنسو بہتے رہے، دل پر گرا بوجھ کچھ کم ہوا تو وہ اٹھ کر اپنا زیور اتارنے لگی۔ صبح کا ملگجا اجالا پھیل رہا تھا جب آہٹ پر صوفے پر لیٹی نمرا نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ تولیے سے اپنے بال خشک کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تکیہ درست کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ نمرا نے کچھ دیر اس کے سونے کا انتظار کیا اور پھر اٹھ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تاکہ روسی لباس سے نجات پا سکے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سکندر واش روم میں بند نہا رہا تھا۔ کتنی بار نہاتا ہے یہ شخص، اس نے کوف سے سوچا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ملازمہ تمکین بھابھی کے ہمراہ ناشتہ لے کر آ چکی تھی۔ سکندر ناشتہ اپنے کمرے میں کرنے کا عادی ہے، اس لیے میں تم دونوں کا ناشتہ یہیں لے آئی ہوں، وہ مسکرا کر نمرا سے مخاطب ہوئی۔ پنک کلر تم پر بہت سج رہا ہے نمرا، تمہارے بال بھی بے حد خوبصورت ہے۔ تمکین بھابھی نے سادگی سے تعریف کی تو وہ بے دلی سے مسکرا دی۔ تمکین بھابھی کی تعریف پر سکندر نے ایک کچٹتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور پھر ناشتے کے لوازمات کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تمکین بھابھی کے جانے کے بعد اس نے اپنے لیے چائے کا کپ بنایا اور ہلکے ہلکے سپ لینے لگی، جبکہ سکندر بے نیازی سے ناشتے میں مصروف رہا، گویا وہ وہاں اکیلا بیٹھا ہو۔ وحید عالم اسی دن ہسپتال گئے تھے، ان کے کچھ ٹیسٹ ہوئے تھے، سو اس دن تو نمرا کی ان سے ملاقات نہ ہوئی۔ دوسرے دن ولیمہ تھا، موسم بڑا سہانا تھا، آسمان پر ابر چھایا ہوا تھا، مووی میکرز اور فوٹوگرافر تقریب کو عکس بند کر رہے تھے۔ نمرا ٹی پنک لہنگے میں ملبوس دلہن بنی سکندر زید کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ وحید عالم نے آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ وحید عالم کی آنکھوں میں چمکتی نمی اسے پوشیدہ نہ رہ سکی، وہ الجھ سی گئی۔ متلاشی نگاہیں امی اور سمرا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ امی کو نہ آنا تھا، نہ آئی، مگر سمرا شور مچاتی ہوئی آ گئی۔ سب سے پرجوش انداز میں ملنے کے بعد وہ اسٹیج پر دلہا دلہن تک پہنچی۔ سکندر سے ملنے اور مبارکباد دینے کے بعد وہ نمرا کے بائیں جانب آ کر بیٹھ گئی۔
نمرا یار آج تو تم غضب ڈھا رہی ہو، وہ بآواز بلند بولی۔ نمرا سکندر کی موجودگی میں اس قدر ستائش پر جوش بوس ہو گئی، سمرا کی توجہ خود پر سے ہٹانے کو بولی، امی نہیں آئی؟ تم امی کا انتظار کر رہی تھی، تم کیا انہیں نہیں جانتی ہو؟ تم جو ان کی اتنی فرما بردار بیٹی تھی، تمہیں کیا پڑھنا ہے، کیا پہننا ہے، کن لڑکیوں سے دوستی کرنی ہے، حتیٰ کہ تمہیں کیا کھانا ہے، ہر بات کا فیصلہ امی کرتی رہی ہیں۔ اپنی زندگی کا فیصلہ اتنی جرأت مندی کے ساتھ تم نے خود کر لیا، وہ بھی امی کی رضا کے بغیر۔ امی یہ سب اتنی جلدی قبول نہیں کریں گی، کچھ وقت تو لگے گا، ویسے لائف میں پہلی بار تم نے عقل استعمال کی ہے۔ سمرا نے بغور سکندر کو دیکھا جو سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ اسفر سے باتیں کرتے ہوئے سمرا کی گفتگو بھی اس کے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ تم اور سکندر بھائی ساتھ بیٹھے کتنے اچھے لگ رہے ہو، خدا تم دونوں کو بری نظر سے بچائے۔ پتہ ہے میری کلاس فیلو نتاشا کو جب میں نے بتایا کہ میری سسٹر کی شادی سکندر زید سے ہوئی ہے تو اس کی صورت دیکھنے والی تھی، وہ بھی سکندر بھائی کی بیمار ہے، سمرا مزے لے کر بتا رہی تھی۔ نمرا نے ذرا گردن موڑ کر سکندر کی جانب دیکھا تو شاید رنگ آنکھوں میں بھرپور چمک لیے مسکرا رہا تھا، مغرور نقوش والے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی ایسی لگ رہی تھی جیسے اس کے نصیب جاگ گئے ہوں۔ سکندر بھائی ہیں ہی اس قابل کہ انہیں چاہا جائے۔ سمرا نے اس سے سکندر کی جانب دیکھتے پا کر گلفشانی کی تو وہ چٹک گئی۔ اب تم اپنی یہ مدح سرائی بند کر دو، میرے سر میں درد ہونے لگا ہے۔ سمرا اس کے کھردرے انداز پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ تقریب رات گئے اختتام کو پہنچی۔ سمرا کو اسفر گھر پہنچانے گیا تھا۔ نمرا صوفے پر بیٹھی اپنی چوڑیاں اتاری تھی جب سکندر کمرے میں داخل ہوا اور ایک نظر اس پر ڈال کر واش روم میں گھس گیا۔ 10 منٹ تک پانی گرانے کے بعد وہ تولیے سے بال رگڑتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہوا تو اس وقت تک نمرا صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ وہ بھی اس کی ذات سے انجان بنا اپنے کام انجام دینے لگا کہ اس کے سیل فون پر جلترنگ بجایا۔ سکندر نے چونک کر اسکرین پر کالر کا نام دیکھا اور یس کا بٹن پریس کیا۔ کیا ہوا یاور بھائی؟ وہ کچھ دیر دوسری طرف کی گفتگو سنتا رہا، پھر کال ڈسکنیکٹ کر کے نمرا کی جانب رخ کیا جو سونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ نمرا اٹھو، چاچو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ اس کے نزدیک آ کر بولا تو وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب وہ دونوں وحید عالم کے بیڈ روم میں پہنچے تو پہلے ہی گھر کے تمام افراد وہاں موجود تھے۔ ڈاکٹر عاطف کچھ دیر پہلے وحید عالم کا چیک اپ کر کے گئے تھے اور اسے انجیکشن دے کے گئے تھے۔ وحید عالم ان کے نزدیک بیڈ پر بیٹھے آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہے تھے جسے وحید عالم بغور سن رہے تھے۔ ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ نمرا کو دیکھ کر ان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ادھر آؤ میری جان، میرے پاس آ کر بیٹھو، وہ نمرا سے مخاطب تھے۔ وہ کوئی عذر پیش کرنا چاہتی تھی مگر سکندر کی تنبیہی نظروں کو دیکھتے ہوئے وحید عالم کے بائیں جانب ان کے نزدیک بیٹھ گئی جبکہ دائیں جانب عبید عالم براجمان تھے۔ چاچو کیسا فیل کر رہے ہیں؟ سکندر نے پوچھا۔ میری بیٹی کو دیکھتے ہی میری تکلیف بھاگ گئی، میں بھی یار بوڑھا ہو گیا ہوں، رات کا یہ وقت آرام کرنے کا ہے اور میں نے سب کو پریشان کر دیا، وحید عالم نے جواب دیا۔ نمرا یہ تکیہ کمر کے ساتھ لگا لو، تھک گئی ہوگی تم بھی، رفیہ جی نے سب چچی جان کہتے تھے، نے تکیہ اس کی سمت بڑھایا جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ تھکن تو ہو گئی ہے لیکن مزہ بھی بہت آیا، اسفر نے کہا۔ سکندر بھائی آپ کے آفس کے سارے امپلائیز لڑکے آج کے فنکشن میں موجود تھے مگر ایک بھی خاتون نظر نہیں آئی۔ اسفر کو کمی کا احساس ہوا، وہ بیچاریاں شاکڈ ہوں گی کہ اچانک سکندر زید بھی شادی شدہ ہو گیا۔ اسفر نے کہا تو محفل زعفرانے زار ہو گئی۔ نمرا ان ہنستے ہوئے چہروں کو دیکھ کر الجھنے لگی جو رات کے اس پہر آرام کرنے کی بجائے اپنے بیمار چچا کے کمرے میں بیٹھے اس کا دل بہلا رہے تھے۔ فجر سے کچھ دیر پہلے وحید عالم سونے کے لیے لیٹے تو سب اپنے اپنے کمروں میں جانے کے لیے اٹھ گئے مگر سکندر اس وقت بھی بیٹھا رہا، البتہ نمرا کو اس سے سونے کے لیے بھیج دیا۔ وہ کمرے میں آتے ہی صوفے پر گر گئی تھی، تھکن سے جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، جانے کب نیند کی دیوی نے پر پھیلا دیا۔ دن بہت سست روی سے گزر رہے تھے تو راتیں بے حد بے آرام گزر رہی تھی۔ صوفے پر لیٹنے کی وجہ سے پورا جسم اکڑ جاتا تھا۔ آج کی رات بے حد خوبصورت تھی، آسمان کی چھت پر تارے جگمگا رہے تھے، 14ویں کا چاند اتراتے ہوئے اپنی چھب دکھا رہا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی ہو کر چاند اور تاروں کی سرگوشیاں سنتی رہی، پھر اندر آ کر بیٹھ گئی۔ سکندر زید کسی بزنس ڈنر پر مدعو تھا۔ نمرا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، آج اسے امی بہت یاد آ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس سے کمرے میں رکھے ٹیلی فون سیٹ پر امی کا سیل نمبر ملایا۔ کچھ دیر بیل بجنے کے بعد امی نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو امی، میں نمرا بول رہی ہوں، آپ کی یاد آ رہی ہے، وہ بے قراری سے بولی، ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کسی نمرا کو نہیں جانتی، دوبارہ کال کر کے مجھے پریشان مت کرنا، انہوں نے سرد لہجے میں کہا اور کچھ لمحوں کے توقف کے بعد کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ نمرا ریسیور کڈل پر رکھتے ہوئے زور و شور سے رونے لگی۔ روتے ہوئے اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ پورچ پہ سکندر کی گاڑی کے رکنے کی آواز پر وہ اپنا چہرہ صاف کرنے لگی، اس بات سے بے نیاز کہ اس کی آنکھیں اور سرخ ناک ساری داستان سنا رہی تھی۔ سکندر نے اپنا والیٹ اور کی چین ٹیبل پر رکھتے ہوئے ایک بھرپور نظر نمرا پر ڈالی جس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اس کے دل کو جھٹکا لگا۔ وہ اسے ہنستی ہوئی اچھی لگتی تھی مگر جب سے وہ اس کے نام ہوئی تھی غصہ اس کی ناک پر دھرا رہتا تھا۔ اس کی حرکتیں سکندر کو بھی غصہ دلا دیا کرتی تھی۔ سکندر کو دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھی اور سکندر کے نزدیک سے گزر کر کمرے سے باہر جانے لگی۔
کہاں جا رہی ہو؟ سکندر کی پکار نے اس کے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی۔ نیچے لان میں اسے سکندر پر نظر ڈالے بغیر جواب دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کوٹ اتارنے کے بعد بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ میں نے آپ سے اجازت طلب نہیں کی۔ کیوں میری زندگی کو جیرن کر رہے ہیں آپ؟ اس قدر میرے معاملات میں دخل دینے کا حق کس نے دیا آپ کو؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ سکندر کا ضبط پھر جواب دینے لگا، میں تمہارا شوہر ہوں، کیا ضروری ہے کہ یہ بات تمہیں روزانہ یاد کرائی جائے؟ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ذات چاچو کے لیے سکون اور طمانینت کا باعث ہو، نہ کہ تمہاری روئی ہوئی آنکھیں دیکھ کر انہیں کسی پچھتاوے کا احساس ہو۔ اس وقت چاچو لان میں واک کر رہے ہیں۔ وہ اس کے نزدیک کھڑا سرد لہجے میں پتھر برسا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو لانے کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں۔ وہ بے بسی سے بولتی بیلکنی میں آ گئی، جبکہ سکندر بہت دیر تک اس جگہ بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ وحید عالم اب روب و صحت ہو چکے تھے۔ انہوں نے سکندر کے ساتھ دفتر جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس شام وہ بہت بولائی پھر رہی تھی۔ تمکین بھابھی بڑی امی کو لے کر اپنے والد کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ باقی خواتین گرمیوں کے کپڑوں کی خریداری کے لیے مارکیٹ گئی تھی۔ انہوں نے نمرا سے بھی ساتھ چلنے کا کہا، پر اس نے انکار کر دیا۔ پھر جانے دل میں کیا سمائی جو وہ دادا جان کے لیے جوس اور اپنے لیے چائے کا مگ لے کر دادا جان کے کمرے میں آ گئی، جہاں وہ مزید حماقتے کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر مسکرا دیے۔ آہا بھائی، آج تو ہمارے کمرے کے نصیب جاگ اٹھے ہیں۔ نمرا بیٹی آئی ہیں۔ انہوں نے کتاب سائڈ پر رکھ کر اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیا۔ وہ نزدیک کھڑی کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ سکندر اور وحید ابھی تک نہیں آئے۔ دادا جان نے جوس والا گلاس خالی کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس سے پوچھنے لگے، بڑی امی بتا رہی تھی کہ باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آیا، اس وجہ سے وہ دونوں دیر سے آئیں گے۔ نمرا نے بتایا۔ تم وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ادھر بیڈ پر آ جاؤ میرے پاس۔ عبید عالم نے اس کے لیے جگہ بنائی تو بنا تردد کیا ان کی بنائی جگہ پر آ بیٹھی تو عبید عالم نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ نمرا، تم اس خوشی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی جو تمہیں اس گھر میں چلتے پھرتے دیکھ کر مجھے اور وحید کو حاصل ہوئی ہے۔ ان کا لہجہ بہت سادہ تھا، پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ بہت ترسا ہے یہ گھر بیٹی کی خوشبو کے لیے۔ تمہاری دادی تو اس حسرت میں دنیا ہی چھوڑ گئی۔ وحید بھی بہت تڑپا ہے تمہاری اور سمرا کی جدائی میں۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی تو اس کے آنسو رواں ہو گئے۔ اس کے آنسو دیکھ کر دادا جان بھی رونے لگے۔ تم نہیں جانتی نمرا، تمہارا باپ بے قصور ہے بیٹا، اسے معاف کر دو، میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ وہ بنا کچھ جواب دیے روتی رہی۔ دادا جان بھی اس کا ساتھ دیتے رہے، مگر دونوں کے آنسو کی وجہ الگ تھی۔ اس کے آنسو اپنی ماں کی جدائی میں بہہ رہے تھے، جبکہ دادا جان اپنے بیٹے کے دکھ میں رو رہے تھے، جس کی بیٹی ان کی نظروں کے سامنے تھی، پر اس کا جذبات سے عاری انداز بسا اوقات وحید عالم کے اندر توڑ پھوڑ مچا دیتا تھا۔ اس سلسلے میں سکندر بھی بے بس تھا۔ اتنی محبتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو سزا دے رہی تھی۔ کسی کے دل میں جبرن محبت کی آبیاری نہیں ہو سکتی۔ یہ تو وہ خودرو پودا ہے جو دل کی سرزمین پر اپنے پھول کھلاتا ہے تو پوری ذات اس کی خوشبو سے مہکنے لگتی ہے۔ بس ایک لمحے کی بات ہوتی ہے، مگر یہ لمحہ ابھی تک نمرا تک نہیں پہنچا تھا۔ پھر تو اکثر ہی وہ فارغ وقت میں عبید عالم کی سنگت میں وقت بتانے لگی۔ وحید عالم اس پر بے حد خوش تھے۔ آج اس نے دادا کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے تو جلد ہی وحید عالم بھی اس کی محبت سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ ہفتہ وار تعطیل کی وجہ سے سبھی اپنے اپنے طریقے سے وقت گزار رہے تھے۔ زید عالم اپنا گارڈننگ کا شوق پورا کر رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر کرسیوں پر بیٹھے عبید عالم اور وحید عالم انہیں اپنے مشوروں سے نواز رہے تھے۔ نمرا سمیت نبگین بھابھی اور بیگم نوید عالم، جنہیں سب چھوٹی چچی کہتے تھے، لنچ کو اسپیشل بنانے کی تگ و دو میں کچن میں مصروف عمل تھے۔ بڑی امی چونکہ 2 بہوؤں کو گھر میں لا چکی تھی، سو کچن سے انہیں مکمل فراغت حاصل تھی۔ اس وقت وہ اپنی خوابگاہ میں موجود تھی، جہاں سکندر ان کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ ایک ہی وقت میں وہ ان سے باتیں بھی کر رہا تھا، سینے پہ دھری کتاب بھی زیر مطالعہ تھی، ساتھ ہی دائیں جانب رکھی پلیٹ سے نمکین بادام اٹھا کر منہ میں ڈالنے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ 5 سال کی عمر میں وہ جان لیوا بیماری کا شکار ہوا تھا۔ بڑی منتوں کے بعد خدا نے اسے دوسری زندگی دی تھی۔ تب سے انہوں نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا تھا، مگر اس نے کبھی گھر والوں کے بیجا لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ نمرا سے شادی کے بعد وہ انہیں خوش و خرم دکھائی دینے کی بجائے تھکا تھکا سا لگتا تھا۔ سنجیدہ تو وہ شروع سے ہی تھا، اپنی ذات کے گرد خول بھی بڑا مضبوط چڑھایا تھا، مگر وہ ایک ماں تھی۔ اس کی پژمردگی ان کی نظر سے پوشیدہ نہیں تھی۔ سکندر، انہوں نے پکارا۔ جی ماما، نظریں بدستور کتاب پر تھی۔ نمرا نے وحید کی طرح تمہاری حیثیت کو بھی اب تک قبول نہیں کیا نا؟ ان کی بات سن کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھ گیا۔ آپ سے یہ بات کس نے کہی؟ سنجیدگی سے سوال ہوا۔ سکندر، میں ماں ہوں تمہاری۔ جب تم ہنستے ہو تو تمہاری آنکھوں کے دیے بجھے بجھے سے رہتے ہیں۔ یہ بات کوئی اور نہیں جان سکتا، مگر میں ایک ماں ہوں۔ مجھ سے تم اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتے کہ تم مطمئن نہیں ہو۔ ماما، ہم نمرا کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ وہ اپنی جگہ درست ہے، مگر میں نے آج تک ایسی پتھر دل ماں نہیں دیکھی جس کے لیے اس کی اولاد کی خوشیاں ایسے ہی ہوں جیسے پڑوس میں رہنے والے کسی اجنبی کی خوشیاں۔ میں نمرا کی والدہ سے ملنے ان کے گھر گیا تھا، انہیں یہ بتانے کہ نمرا ان کے بغیر بہت آزردہ ہے، اس نے خود پر ہر خوشی حرام کی ہوئی ہے۔ وہ بتانے لگا،
बड़ी अम्मी आंखों में इस्तेजाब लिए उसके लबों की जुम्बश देख और सुन रही थी। मैंने उन्हें बताया कि निम्रा खुद को सज़ा दे रही है। ये सुनकर भी उनके दिल में गुंजाइश पैदा नहीं हुई। उन्होंने मुझे दरवाजे से ही लौटा दिया, ये कह कर के मैं आइंदा उनसे रब्ता करने की कोशिश ना करूँ। सिकंदर ने बात ख़त्म करके एक तवील सांस ली। सिकंदर वो ऐसी ही ज़िद्दी औरत है, अगर उसके मिजाज में ज़रा बराबर भी लचक होती तो वो वहीद से तलाक ना लेती, अपना ना सही बच्चियों का ही ख्याल करती। हालांकि वहीद तो बेकसूर था, उससे अपने उस्ताद से कहे अहद का पास रखा था। शाज़े की वजह से रफ़िया के साथ ज़्यादती हुई थी, लेकिन रफ़िया का ज़र्फ देखो, उससे कभी इस बात का वहीद को ताना नहीं दिया, ना ही मैंने कभी उसकी ज़बान से शिकवा सुना। हद तो ये है कि वो नम्रा और समरा से भी बहुत मोहब्बत करती है, हालांकि वो उसकी सौतन की बेटियां हैं। कल ही असफर से कह रही थी कि अगले हफ्ते समरा की बर्थडे आ रही है, इस बहाने से यहाँ ले आना, हम उसे सरप्राइज़ पार्टी देंगे। रफ़िया को शुरू से ही बच्चों की सालगिरह मनाने का बहुत शौक था। वलीद जब तक यहाँ था तो कितना चिढ़ता था कि मम्मा मैं अब बड़ा हो गया हूँ, केक काटता हुआ खाक अच्छा लगूंगा। उन्होंने बीते दिनों को याद किया। सिकंदर भी वलीद के हंगामे याद करके मुस्कुरा दिया। दरवाजे की ओट में खड़ी निम्रा, जो उन्हें खाने के लिए बुलाने आई थी, बोझल कदमों से पलट गई। सिकंदर की ज़बानी ये सुनकर कि अम्मी ने सिकंदर को भी आने से मना कर दिया, जाने कि उसे बुरा लगा था। अम्मी को सिकंदर के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। घर में कोई सिकंदर के साथ ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करता, सब कितनी इज्जत करते हैं। और वो बहुत देर तक सोचती रही इस बात से कत्ते नज़र कि वो खुद भी सिकंदर के साथ बदजुबानी करती थी, उसे ख्वामख्वाह गुस्सा दिलाती थी। मुलाजमा से खाने के लिए बुलाने आई तो वो डाइनिंग लाउंज में आ गई, जहाँ पहले ही सब मौजूद थे। सिकंदर ने एक नज़र उसे देखा। नीले और सफ़ेद प्रिंट के सूट में वो बहुत प्यारी मगर उलझी उलझी लग रही थी। खाने से फारिग होकर वो किचन समेटने लगी, तमकीन भाभी की मदद करने लगी, मगर जहन इसी उधेड़बन में लगा हुआ था। बड़ी अम्मी के अल्फाज उसे अंदर से खुरच रहे थे। वही तो बेकसूर था, रफ़िया के साथ ज्यादती हुई थी। दादा जान के कुछ दिनों पहले कहे गए अल्फाज भी उसे याद थे, जो उन्होंने आंसुओं के दरमियान कहे थे, नम्रा मेरा बेटा बेकसूर है, उसे माफ़ कर दो। पूरा दिन इसी बेकली में बीत गया। एक तरफ अम्मी का सिकंदर के साथ किया गया बर्ताव उसे खल रहा था, तो दूसरी जानिब ये बात उसके लिए सुहाने रूह थी कि कसूरवार उसका बाप नहीं बल्कि माँ थी। सिकंदर के किसी दोस्त का बुलावा आ गया था, सो रात के खाने के बाद गाड़ी लेकर उसकी जानिब जा चुका था। आज उसे अम्मी की याद के साथ रोना भी नहीं आ रहा था, जो कि उसका रोज़ाना का मामूल था। रात के वक्त वो अम्मी को याद करके रोती ज़रूर थी, कभी सिकंदर के कमरे में आने से पहले तो कभी उसके आने के बाद चादर के खैमे के अंदर रोती थी। समरा हफ्ते में एक चक्कर ज़रूर लगाती थी, उसे अम्मी की नाराज़गी की परवाह नहीं थी। सोचों में भटकते कितना ही वक्त बीत गया। एक एक करके सब कमरों की बत्तियां गुल हो गई। सिकंदर अब तक नहीं आया था। यकायक उस पर घबराहट हमलावर हुई। रात का 1 बज गया। सिकंदर को इतनी देर क्यों हो गई? वो उठकर बैल्कनी में आ गई, जहाँ से लॉन के अलावा दूर तक जाती सुनसान सड़क साफ दिखाई दे रही थी। लॉन में सन्नाटा था। माली अपने क्वार्टर में सोने के लिए जा चुका था। 2 लाइट्स के अलावा लॉन की सारी लाइट्स ऑफ थी। कुछ देर बाद वो थके थके कदमों से अंदर कमरे में आ गई। सिकंदर अक्सर ही रात के खाने के बाद कहीं चला जाता था, फिर उसकी वापसी देर से होती थी। आज से पहले उसने कभी परवाह नहीं की थी, मगर आज उसका दिल सिकंदर के लिए बेचैन था। सोने से पहले उसकी दीद का तलबगार था। तकरीबन रात का 1:30 बजा था जब सिकंदर की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो उसने सुकून का सांस लिया और तकिया लेकर सोफे पर आ बैठी। बेचैनी कुछ ही देर बाद करार में बदलने वाली थी। वो अपनी कैफियत को कोई नाम ना दे पा रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुलकर सिकंदर अंदर दाखिल हुआ। उसने नज़र उठाकर सिकंदर की जानिब देखा। उसकी चीख हलक में घुट कर रह गई। सिकंदर की आसमानी शर्ट पर जा बजा खून के धब्बे थे, चेहरे पर भी खराशी नजर आ रही थी। ये क्या हुआ आपको? वो दौड़कर सिकंदर के नज़दीक आ गई। सिकंदर ने देखा वो काफ़ी बदहवास लग रही थी। एक पल को सिकंदर अपनी तकलीफ भूल गया। क्या पूछ रही हूँ मैं? जवाब क्यों नहीं देते? उससे बेख्तियार सिकंदर का बाजू पकड़ा। साथ ही उसे एहसास हुआ कि सिकंदर की खून आलूद शर्ट पर जा बजा शीशे की किरचियाँ चिपकी हुई थी, जो अब उसकी हथेली पर आ गई थी। एक्सीडेंट हो गया है। वो शर्ट के बटन खोलने लगा। डॉक्टर को फ़ोन करूं? उससे मुतफक्कर लहजे में दरियाफ्त किया। नहीं, इस वक्त नहीं, सब परेशान हो जाएंगे। सिकंदर के चेहरे पर तकलीफ के आसार थे, मगर लहजा मतवाजन था। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। वो दौड़ गई, जबकि सिकंदर बेड क्रोम पर टेक लगाकर बैठ गया था। आंखें मूंद ली थी। शर्ट पहले ही उतारकर फर्श पर एक तरफ डाल चुका था। मजहर के घर से वापसी पर उसके साथ ये हादसा हुआ था। उसकी गाड़ी के पीछे एक ट्रक आ रहा था। ड्राइवर शायद नशे में था। उसने सिकंदर की गाड़ी को ओवरटेक किया। जब सिकंदर को मालूम हुआ तो क़यामत का हल्का सा नमूना क्या होता है। इस ट्रक में तामीरी लोहा भरा हुआ था, जिसे शायद ठीक से बांधा नहीं गया था। इसी वजह से कुछ सरिये सिकंदर की गाड़ी की विंड स्क्रीन को तोड़ते हुए अंदर घुस आए थे। सिकंदर ने बवक्त ब्रेक लगाने के साथ ही नीचे झुककर खुद को बचाया था, वरना वो सरियों से आलिमा वाला पहुंचा चुके होते। ट्रक का ड्राइवर बिना रुके आगे बढ़ गया। सड़कें रात की वजह से सुनसान थीं। यूं भी इन दिनों शहर के हालात भी ठीक नहीं थे। सिकंदर ने अपनी मदद आप के तहत खुद ही बाहर निकलकर लोहे के सरिये बाहर निकाल कर फेंके। तकलीफ की शिद्दत से बार बार आंखें बंद हुए जा रही थी।
وہ گھر تک پہنچا۔ نمرا فرسٹ ایڈ باکس اور ایک بڑے پیالے میں گرم پانی لے کر آ چکی تھی۔ کاٹن کو گرم پانی میں بھگو کر وہ اس کے زخموں سے شیشے ہٹانے لگی۔ سکندر خاموش بیٹھا اس کی کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا جو کسی ماہر نرس کا سا برتاؤ کر رہی تھی۔ دائیں کندھے پر کافی بڑا کٹ لگا ہوا تھا جسے صاف کرتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھی، آخر یہ حادثہ کس طرح ہوا؟ اس کے پوچھنے پر سکندر سے تفصیل بتانے لگا۔ آپ نے ٹرک کا نمبر نوٹ کیا؟ مجھے اتنا ہوش ہی کہاں رہا، سکندر نے جواب دیا۔ چہرے اور سینے کی باری آئی تو وہ جھجک کر رک گئی۔ کیا ہوا؟ سکندر نے استفسار کیا۔ آنکھیں بند کریں، وہ دھیرے سے بولی، مگر آنکھوں پر تو کوئی زخم نہیں ہے۔ وہ گویا ہوا، مجھے جھجک ہو رہی ہے پلیز، وہ ملتجی لہجے میں بولی تو سکندر عالم حیرت میں غرق ہو گیا۔ پلکیں مونتے ہی اس نے زخموں سے اٹھتی ٹیسوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی۔ زخموں کو صاف کر کے نمرا نے پولی فیکس لگا دی، پھر صاف شرٹ پہننے میں سکندر کی مدد کی۔ یہ پین کلر لے لے، وہ ہاتھ میں ٹیبلٹ اور دوسرے میں دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ کہیں میں عالم خواب میں تو نہیں؟ تمہیں تو مجھ سے کلام کرنا گوارا نہیں کھجا کہ اس قدر خدمت گزاری، کہیں تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ وہ بولے بغیر نہ رہ سکا۔ میں کسی کو تکلیف میں نہیں دے سکتی، میں سونے جا رہی ہوں، آپ بھی دوا لے کر سو جائیے، کافی وقت بیت گیا ہے، وہ بیویوں والے انداز میں کہہ کر صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ پھر خیال آنے پر اس نے نائٹ بلب آن کر کے تمام لائٹس آف کی۔ اسے صوفے پر نیند نہیں آتی تھی، صوفے پر لیٹے لیٹے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سوچوں کا محور سکندر کی ذات تھی۔ سکندر کو اس حال میں دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ رات کے اس سمے وہ سکندر کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ سکندر کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، ڈاکٹر کو بھی بلانے نہیں دیا۔ اس وقت وہ انکشاف کی زد میں تھی۔ کیا اس نے اپنے اور سکندر کے مابین رشتوں کو تسلیم کر لیا ہے؟ کیا اسے سکندر سے محبت ہو گئی ہے؟ اس سکندر سے جسے لڑکیاں مغرور کہتی ہیں، جس کی وجہ سے امی اس سے ناراض ہیں۔ وہ بے قراری سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اندھیرے میں اس نے اپنی عرق آلود پیشانی کو چھوا تو نمی اس کے ہاتھ پر آ گئی۔ کل تک جس سکندر سے اسے نفرت تھی، آج اس سے محبت کا احساس نمرا کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ اس سے بیڈ پر چت لیٹے سکندر کو دیکھا جو دوا کے زیر اثر سو چکا تھا۔ اگر رات میں وہ تکلیف کی وجہ سے اٹھ گیا تو میں اپنی جگہ بے خبر سوئی رہوں گی اور وہ درد سہتا رہے گا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر سوچا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ پھر اس نے دل کی آواز سنی اور آہستہ روی سے چلتی ہوئی بیڈ کے دوسرے سرے پر آ گئی۔ سکندر دائیں جانب بالکل کنارے پر لیٹا ہوا تھا، باقی پورا بیڈ خالی تھا۔ اس نے کافی فاصلہ دے کر اپنا تکیہ رکھا اور بہت احتیاط کے ساتھ لیٹ گئی، مبادا سکندر کی نیند خراب نہ ہو۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس نے سکندر کا چہرہ دیکھا جہاں نیند میں بھی تکلیف کے آثار ثبت تھے۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب سکندر کی آنکھ کھلی۔ حلق خشک ہو رہا تھا، سر میں بھی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک احساس کے تحت اس نے مڑ کر دیکھا تو طمانینت کی ایک لہر اندر تک اترتی چلی گئی۔ نمرا بیڈ کے کونے میں سمٹائی سوئی ہوئی تھی۔ پانی پینے کے بعد وہ پھر سے لیٹ گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے ٹمپریچر ہو رہا ہے۔ نیند آنے سے پہلے ایک لطیف سے احساس نے اس کے بائیں ہاتھ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر دیکھا تو پتہ لگا کہ نمرا نے نیند میں اس کا بایاں ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ سکندر نے اس احساس کے زیر اثر دوبارہ آنکھیں موند لی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اس نے بیڈ کے اس حصے پر نظر دوڑائی جہاں سکندر سویا ہوا تھا۔ سکندر اس وقت بھی نیند میں تھا، اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ جیسے ہی اس سے اپنے ہاتھ میں سکندر کا دبا ہوا ہاتھ محسوس ہوا، اس نے فوراً سکندر کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ خود کو کوستے ہوئے اس نے سکندر کی پیشانی پر دھیرے سے ہاتھ رکھا تو محسوس ہوا کہ اسے بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ اسی وقت کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پھرتی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ نظروں کے سامنے بڑی امی کھڑی تھی، چہرے پر تفکر کی گہری لکیریں تھیں۔ سکندر ٹھیک تو ہے؟ سوئے ہوئے ہیں؟ نمرا نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ گاڑی کا ایسا حال کس طرح ہوا؟ سکندر کو دیکھ کر انہیں کچھ تسلی ہوئی۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، سکندر کو بھی زخم آئے ہیں، میں نے ڈاکٹر کو بلوانا چاہا تو انہوں نے منع کر دیا، سب پریشان ہو جائیں گے، اب ٹمپریچر بھی ہو رہا ہے۔ بڑی امی نے اسے بغور دیکھا۔ سکندر کے لیے پریشان ہوتی وہ انہیں کچھ بدلی مگر اچھی لگی۔ میں جا کر ڈاکٹر فراز کو فون کرتی ہوں، تم اسے جگاؤ تاکہ ڈاکٹر کے آنے تک ناشتہ تو کر لے۔ وہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ نمرا بھی ہاتھ منہ دھونے واش روم گھس گئی۔ باہر نکلی تو وہ جاگا ہوا تھا۔ نمرا اس کا ناشتہ بنانے کچن میں آ گئی۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ یاور بھائی ڈاکٹر فراز کو لے کر آ گئے۔ نمرا کچن میں آ گئی اپنی چائے بنانے کے لیے۔ چائے اس سے کچن میں بیٹھ کر پی اور پھر بجائے کمرے میں آنے کے وہ وحید عالم کے پاس آ گئی۔ وحید عالم اسے دیکھتے ہی سکندر کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ انہیں بھی حادثے کی خبر مل چکی تھی۔ ڈاکٹر چیک اپ کر رہا ہے، اس سے اطلاع دی۔ تم نے ناشتہ کیا گڑیا؟ جی چائے پی چکی ہوں۔ صرف چائے؟ ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے محبت سے استفسار کیا۔ بس مجھے عادت نہیں۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھو، انہوں نے تسلی کے لیے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔
جب آپ کی اور امی کی شادی ہوئی تھی تو کیا نانا جان کو آپ کی پہلی شادی کا علم تھا؟ اس کے دل کی بات زبان پر آ گئی۔ ہاں بالکل علم تھا، مگر انہوں نے شازیہ کو یہ بات بتانے سے منع کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شادی کے بعد یہ بات پتہ لگنے پر شازیہ کمپرومائز کر لیں گی۔ انہوں نے ایک سخت سانس خارج کرتے ہوئے سود و ضیاء کا اندازہ کرنا چاہا۔ نمرا نے ان کے لفظوں میں مہکتی سچائی کو پا کر ہونٹ بھینچ لیے۔ آپ نے امی کو بتایا تھا کہ آپ نے یہ بات نانا جان کے کہنے پر امی سے چھپائی؟ آف کورس بیٹا، آپ نے کبھی بھی میری اور سمرا کے اخراجات امی کو دینے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بات غلط ہے نمرا، میں نے پابندی کے ساتھ تم دونوں بہنوں کے اخراجات تمہاری والدہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائے ہیں۔ تمہاری شادی کے موقع پر بھی میں نے خطیر رقم جمع کرائی تھی۔ میں سچائی بتا کر تمہیں تمہاری والدہ سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا، ان کی عزت تم پر لازم ہے۔ انہوں نے اس کا رخسار تھپتھپایا۔ مگر وہ تو مجھ سے بدگمان ہے، میری آواز بھی نہیں سننا چاہتی۔ میں نے ان کی مرضی کے خلاف شادی جو کی ہے وہ روحانسی ہو گئی۔ میں جانتا ہوں سکندر نے تمہیں پریشرائز کیا، لیکن تمہاری والدہ جانتے بوجھتے انجان بن رہی تھی۔ سکندر اتنا لائق اور قابل ہے کہ کوئی بھی والدین اسے داماد بنا کر فخر محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر تمہاری پرورش میرے پاس ہوتی تب بھی میں تمہاری شادی سکندر سے ہی کرتا۔ بظاہر وہ جتنا کرخت نظر آتا ہے، در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ وہ تو بہت نامدل ہے، ٹوٹ کر چاہنے والا۔ رہی تمہاری والدہ کی ناراضگی کی بات، تو وہ ماں ہے، کبھی نہ کبھی تو ان کے چپ ٹوٹے گی۔ تم مسلسل کوشش کرتی رہا کرو، وہ اسے سمجھانے لگے، جبکہ وحید عالم کی زبانی سچائی جان کر اس کے دل پر بوجھ آن گرا۔ کیوں کیا امی آپ نے اس طرح؟ وہ سوچنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد ملازمہ نے آ کر اسے چونکایا۔ بڑی بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں، وہ سکندر صاحب کے پاس ہے۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو بیٹا میں بھی ساتھ چلتا ہوں، سکندر کو دیکھ لوں۔ وحید عالم بھی ساتھ ہو لیے۔ ڈاکٹر سکندر کو دیکھ کر دوائیاں دے کر جا چکا تھا۔ نمرا کے پہنچتے ہی بڑی امی نے اسے سکندر کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے چلی گئیں۔ انہیں تمکین بھابھی کے ساتھ گائنیکولوجسٹ کے پاس جانا تھا۔ وحید عالم بھی کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ سکندر چونکہ دوائیاں لے چکا تھا، سو اس وقت اس کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے نمرا کو دیکھ رہا تھا، جو کبھی ایک صوفے سے کشن اٹھا کر دوسرے صوفے پر رکھتی تو کبھی سینٹر ٹیبل پر رکھے چمچماتے اشرے کو کپڑے سے صاف کرنے لگتی۔ اس طرح وہ خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ در حقیقت وہ سکندر کی پرحدت نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ ایسا اس کے ساتھ چند دنوں سے ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے جب سکندر اسے والہانہ نظروں سے تکتا تھا تو اس کا دل چاہتا تھا کہ اگر سکندر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو اپنا چہرہ ہی بگاڑ ڈالے، جسے سکندر بڑی میٹھی نظروں سے دیکھتا تھا۔ کیا یوم صفائی منا رہی ہو؟ حالانکہ کچھ دیر پہلے شنو صفائی کر کے گئی ہے، سکندر نے پوچھنے کے ساتھ ہی اطلاع دی تو وہ چونک پڑی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ صفائی ہو چکی ہے۔ چاروں نے اسے بیڈ کے نزدیک رکھی کرسی پر جا کر بیٹھنا پڑا۔ سکندر کا خیال جو رکھنا تھا۔ رات کیا تمہیں ڈر لگ رہا تھا؟ سکندر نے وہ موضوع چھیڑا جس سے وہ بچنا چاہ رہی تھی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے بیڈ کے کراؤن کے ڈیزائن پر بنے خانے گننے شروع کیے۔ پھر تم میرا ہاتھ پکڑ کر کیوں سوئی تھی؟ اس سے براہ راست حملہ کیا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے سوچا کہ میرے سونے کے بعد اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو مجھے تو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اس نے گویا کسی جرم کی صفائی پیش کی۔ سوچ لو، کہیں یہ محبت تو نہیں؟ سکندر کی نظریں اس کی لرزتی پلکوں پر چسپاں تھیں۔ میں ان فضولیات میں نہیں پڑتی۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ گئی، مگر اس کے لفظوں کا کھوکھلا پن سکندر سے پوشیدہ نہیں تھا۔ سکندر نے بھی مزید کچھ کہنے سے پرہیز کیا۔ 2 دن ریسٹ کرنے کے بعد آج وہ آفس آ گیا تھا۔ وہ کچن میں آ گئی تاکہ تمکین بھابھی کا ہاتھ بٹا سکے۔ تمکین بھابھی کی ڈلیوری بھی نزدیک تھی۔ بڑی امی کہیں گئی ہیں؟ اس نے سالن کے لیے پیاز کاٹتے ہوئے تمکین بھابھی سے پوچھا۔ ہاں رات گئے حیدرآباد سے فون آیا تھا، مما کی بھابھی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس لیے صبح سویرے مما اور پاپا حیدرآباد چلے گئے ہیں۔ تمکین بھابھی نے چاول صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ نمرا کسی خیال کے تحت سوچنے لگی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اس سے اسکول کا نمبر ملایا کہ اس امید پر کہ امی اسکول میں ہونے کی وجہ سے اپنے رویے میں لچک پیدا کریں گی۔ دوسری جانب بیل جا رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد امی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ یس سٹیزن پبلک اسکول۔ امی السلام علیکم، میں نمرا بول رہی ہوں، پلیز مجھ سے بات کیجیے۔ امی میں آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہوں، ابھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ماں کی آواز سنتے ہی آنسو قطرہ قطرہ اس کے اندر گرنے لگے۔ کچھ لمحوں کے لیے دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ شاید انہیں توقع نہیں تھی کہ نمرا اسکول میں فون کرے گی۔ پھر انہوں نے بولنا شروع کیا۔ تم بہت ڈھیٹ ہو اپنے باپ کے خاندان کی طرح۔ کیا اس گھر کے لوگوں نے تمہیں تمہاری اوقات بتا دی ہے کہ تم رفیہ کے سوتن کی بیٹی ہو؟ تمہاری شادی سکندر سے کروانے کی وجہ وحید عالم کی چال تھی۔ وہ تمہیں مجھ سے دور کر کے مجھے ہرانا چاہتا تھا اور کامیاب ہو گیا۔ اسے اس کی کامیابی سے ہمکنار کرنے والی میری بیٹی تھی، مگر اب وہ میرے لیے مر چکی ہے۔ ان کا لفظ زہر میں بھجا ہوا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ماں بدگمانی کی اس انتہا پر ہے۔
کہ اس کے لیے اس کی اولاد کے جذبات بھی بےمعنی ہو گئے تھے۔ امی پلیز ایسا مت کہیے، وہ باقاعدہ رونے لگی۔ بیوقوف لڑکی، ایسا کیا ہے تم میں کہ سکندر نے تم سے شادی کی؟ تم سکندر جیسے شخص کے قابل ہی نہیں ہو، وہ ناقابل تسخیر ہے، اس نے صرف اپنے چچا کا ساتھ دینے کے لیے تمہیں اپنایا ہے، دیکھنا جلد ہی وہ تمہیں فارغ کر دے گا۔ امی کے الفاظ کوڑے کی طرح اس کے حواس پر برس رہے تھے۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ امی کی زبانی اتنا کچھ سننے کے بعد اس کی دھڑکن ساکن کیوں نہیں ہو گئی۔ جب سکندر اپنے شایان شان کسی لڑکی کو اپنا کر تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکالے گا، اس وقت تم میرے پاس ہرگز مت آنا، میں تم سے ہر رشتہ توڑ چکی ہوں۔ دوسری جانب لائن بے جان ہو گئی، ساتھ ہی اس کا وجود بھی مٹی کے ڈھیر کی مانند زمین پر گرتا چلا گیا، مگر اس کا ذہن اب بھی جاگ رہا تھا، جہاں اس کی ماں کے کہے گئے لفظوں کی بازگشت اس کے ذہن و دل کو زخم کر رہی تھی۔ تمکین بھابھی کی کال ملتے ہی وہ اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا، مگر اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا دل مٹھی میں لے کر مسر رہا ہو۔ تمکین بھابھی اور یاور بھائی اسے ہسپتال لے کر آئے تھے۔ یاور بھائی کچھ دیر پہلے ہی فلائٹ سے لوٹے تھے۔ جب وہ ہسپتال پہنچا تو یاور بھائی اور تمکین بھابھی کے علاوہ وحید چاچو، رفیہ چچی اور اسفر بھی موجود تھا۔ کیا ہوا ہے نمرا کو؟ اس سے چاچو کی نم آنکھوں میں جھانک کر سوال کیا۔ دوپہر کے کھانے پر ملاقات ہوئی تھی، جب تو ٹھیک تھی۔ 1 گھنٹے بعد رفیہ تمہارا پوچھنے کمرے میں گئی تو نمرا فرش پر بے ہوش پڑی تھی، شاید اس نے کسی سے فون پر بات کی تھی۔ اس کے بعد ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، کیونکہ فون کا ریسیور بھی زمین پر پڑا تھا۔ انہوں نے نظریں چرائی تو اس نے ہونٹ بینچ لی۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے مزید پوچھا۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ یاور بھائی نے آگے بڑھ کر چاچو کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر سکندر کو جواب دیا۔ کچھ معلوم ہوا ہے کہ وہ کس سے بات کر رہی تھی؟ اب اس نے رفیہ چچی کی جانب رخ کیا۔ ہاں، میں نے معلوم کیا تھا، اس نے سٹیزن پبلک اسکول کے نمبر پر بات کی تھی۔ رفیہ چچی نے ایک سرد سانس خارج کی تو سکندر کو خود پر ضبط کرنا مشکل لگنے لگا۔ وہ لڑکی جو اندر ICU میں بے ہوش پڑی تھی، وہ اس کی بیوی تھی۔ اس کی آنکھ میں آنسو سکندر کو اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس کی ذرا سی تکلیف پر سکندر کا دل مچل اٹھتا تھا۔ ماں اور اولاد کا رشتہ تو ٹوٹ ہوتا ہے، ماں اولاد کی خوشی کے لیے اپنا آپ وار دیتی ہے، پھر یہ کیسی ماں ہے جس نے اپنی بیٹی کو زندگی سے دور کرنے کی سازش رچائی ہے؟ وہ سوچتا چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ نمرا نے اپنی امی کی باتوں کا زیادہ اثر لیا ہے، وگرنہ گھر میں تو سب کچھ ٹھیک ہی تھا۔ اب تو اس سے اپنا اور چاچو کا رشتہ بھی تسلیم کر لیا تھا۔ ڈاکٹر رضا باہر آئے تو وہ اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ الماری کی صفائی کر رہی تھی۔ آج نمرا سے بات کرنے کے بعد دل بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ جذبات میں بہہ کر وہ اسے کچھ زیادہ بول گئی تھی۔ تصور میں اس کی روئی روئی آنکھیں آ کر انہیں بے چین کر رہی تھی۔ ذہن کو دوسرے رخ پر لانے کے لیے انہوں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ ویکینڈ تھا، سمرا بھی آئی ہوئی تھی، مگر اس کی اپنی ہی دنیا تھی جس میں وہ مگن تھی۔ اچانک زور سے کمرے کا دروازہ کھل کر سمرا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا سانس دھونکنے کی مالش چل رہا تھا، آنکھیں بھی روئی ہوئی لگ رہی تھیں۔ امی، آج دوپہر میں آپ کے نمرا سے فون پر بات ہوئی تھی؟ اس کا لہجہ ہر قسم کے احترام سے عاری لگ رہا تھا۔ ہاں ہوئی تھی، کیوں، کیا ہوا؟ ان کے ہاتھوں میں یکدم سنسناہٹ ہوئی۔ میری بہن اسپتال میں بے ہوش موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہے، اور اسے اس حال تک پہنچانے والی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ماں ہے۔ امی، زندگی کبھی بھی کسی ایک رشتے کے گرد گھوم کر نہیں گزاری جا سکتی، مگر ہم نے گزاری۔ باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے مجھے اور نمرا کو معلوم ہی نہیں۔ دیگر رشتوں کی مٹھاس سے بھی میں اور نمرا ناآشنا تھے۔ سکندر بھائی کی جرأت ہے کہ ہم بہنوں کو سارے رشتوں کو برتنے کا موقع دیا۔ بچپن میں اسکول میں جب لڑکیاں اپنے پاپا، دادی، دادا اور کزنز کی باتیں کرتی تھی تو ہم دونوں انہیں حسرت سے دیکھتے تھے، مگر آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ آپ کی بیٹیاں کتنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترستی ہیں؟ نمرا تو ہرگز سکندر بھائی سے شادی پر راضی نہ ہوتی، مگر سکندر بھائی نے اسے مجبور کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ آپ کچھ دن اس سے خفا ہوں گے، پھر مان جائیں گی، مگر آپ نے تو اسے جینے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ وہ بے تکان بول رہی تھی، جبکہ شازیہ پتھر کی مورت کی طرح اسی جگہ کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے اس نے کتنے عرصے تک خود کے گرد فصیلیں اٹھا رکھی تھی، خود کو ہر رشتے سے انجان رکھا، ہر خوشی کا دروازہ خود پر بند رکھا، کیونکہ اس کی ماں اس سے خفا تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا امی، میں نمرا نہیں ہوں۔ نمرا کو خود سے دور آپ کی ضد نے کیا، مگر میں اپنی مرضی سے آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں اب اپنے دادا کے گھر پر رہوں گی، اپنے باپ کے ساتھ رہوں گی۔ میں اب مزید آپ کی وجہ سے خود کو اتنے سارے رشتوں سے دور نہیں کر سکتی، لیکن امی، جب آپ کا دل مجھ سے ملنے کی خواہش کرے تو مجھے بلا لیجیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ نمرا کو کچھ نہ ہو، ورنہ آپ نمرا کے ساتھ ساتھ سمرا کو بھی کھو دیں گی۔ وہ روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شازیہ نہ جانے کتنی دیر اس جگہ الماری کا پٹ تھامے سن سی کھڑی رہی، پھر بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے آ کر بستر پر گر گئی۔ آج 3 دن کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر اسے چپ سادھ رکھی تھی، گمسم سی بیٹھی وہ سب کی محبتوں میں کھوٹ کو کھوج رہی تھی۔ سکندر کی بڑی ہوئی شیو اور سرخ آنکھوں والا ستا ہوا چہرہ اس کی شب بیداری کا غماز تھا۔ کتنی ہی دیر وہ بنا کچھ بولے اس کے پاس اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا۔ اس بات سے بے نیاز کے اسپتال کے اس کمرے میں عبید عالم اور وحید عالم کے سوا گھر کے سب لوگ ہی موجود ہیں۔ عبید عالم اور وحید عالم کچھ دیر پہلے ہی چلے گئے تھے۔
زیاد عالم نے بیٹے کی دیوانگی پر مسکراتے ہوئے کمرے کا دروازہ پار کر لیا تو سب نے ان کی پیروی کی۔ مجھے پریشان کر کے تمہیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ شدت جذبات سے بوجھل آواز میں وہ نمرا سے مخاطب ہوا تھا۔ جواب میں نمرا نے نفی میں سر ہلایا تھا، مگر پلکوں کے شامیانے اس کی اجازت کے بنا بھیگ گئے تھے۔ تب سکندر نے نمرا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، آئی پرامس میں تمہیں وہ سب لٹاؤں گا جسے تم میری وجہ سے کھو چکی ہو۔ اسی وقت نمرا کی نظر دروازے کی سمت گئی اور اس کی چیخ نکل گئی، امی! سکندر بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اب عالم حیرت میں تھا۔ سمرا نے اسے کل ہی تو بتایا تھا کہ وہ امی کو چھوڑ آئی ہے۔ اب ان کی آمد بعید از قیاس تھی۔ انہوں نے تیزی سے قدم بڑھا کر نمرا کو گلے لگا لیا، چہرے کو ندامت کے آنسو بھگونے لگے۔ نمرا، مجھے معاف کر دو، میں ماں ہونے کا فرض صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکی۔ میں نے اپنی زبان سے تمہیں بہت گھاؤ لگائے ہیں۔ سکندر ششدر سا انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ نمرا کے چہرے پر سرشاری کا عالم تھا، جیسے آج سارے موسم ہی سنور گئے ہوں۔ مجھے شاید کبھی بھی احساس نہ ہوتا جو سمرا میری آنکھیں نہ کھولتی۔ میں نے اپنی ضد میں تم دونوں کا تو سوچا ہی نہیں کہ میری بیٹیوں کو میرے علاوہ، ماں کے علاوہ بھی کچھ رشتوں کی ضرورت ہے۔ ان کی زندگی خسارے میں گزر رہی ہے۔ جب سکندر کے والدین تمہیں اپنانے آئے تھے اس وقت بھی میں نے صرف اپنا سوچا، انہیں ذلیل کر کے میرے اندر کی خود سر عورت بہت خوش ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو نمرا۔ انہوں نے اس کا چہرہ چوم لیا تو وہ سسک اٹھی۔ امی، میں نے بھی تو آپ کا دل دکھایا تھا، مجھے بھی تو سزا ملنی چاہیے تھی۔ جب گلے شکوے سے فارغ ہوئی تو شازیہ کو سکندر کا خیال آیا، انہوں نے اس سے بھی معافی مانگی۔ سکندر، میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، یہ بہت حساس سوچ رکھنے والی ہے۔ سمرا کی طرح اسے لڑنا جھگڑنا تو آتا ہی نہیں ہے، بہت محبت کرنے والا دل ہے میری بیٹی کا۔ انہوں نے مزید کہا، جی بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ بات مجھ سے زیادہ کون جانے گا۔ سکندر کے لہجے کی کھنک اور آنکھوں کی چمک نے نمرا کو جی بھر کے شرمسار کیا۔ جانے سے پہلے شازیہ نے سکندر کے والدین سے بھی معذرت کی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی کوتاہیوں پر شرمسار تھی۔ سمرا کھانے لینے گئی ہوئی تھی، اس لیے اس کی شازیہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس دن کے بعد وہ مستقل سکندر سے رابطے میں تھیں۔ جب تک نمرا ہسپتال میں ایڈمٹ رہی وہ اس سے ملنے آتی رہیں۔ ایک دفعہ کے علاوہ ان کی سمرا سے ملاقات نہیں ہوئی۔ سکندر کے سمجھانے پر سمرا نے اپنی بدتمیزی کے لیے ان سے معافی مانگ لی تھی۔ نمرا کے ڈسچارج ہونے کے بعد انہوں نے اس سے ملنے اس کے سسرال جانے سے گریز کیا تھا، ٹیلی فون پر اس سے بات چیت کر لیتی تھی۔ آج عبید عالم کے آنگن میں دو فنکشن تھے۔ پہلا تو نمرا کا جشن صحت منایا جا رہا تھا اور دوسرا سمرا اور اسفر کی منگنی ہو رہی تھی۔ ولید بھی رات کی فلائٹ سے آ چکا تھا۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ شازیہ بھی یہاں قدم رنجہ فرمانے والی تھی، اسفر کی ساس کی حیثیت سے۔ سکندر نے سمرا کو منا لیا تھا کہ وہ منگنی کی تقریب کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ چلی جائے اور شادی تک ان کے ساتھ ہی رہے۔ تقریب کا انتظام وسیع و عریض لان میں کیا گیا تھا۔ خوبصورت برقی کمکمے ماحول کے حسن میں اضافے کا سبب بن رہے تھے۔ نمرا نے وحید عالم کی لائی ہوئی بلیو اور پنک دو رنگی ساڑی باندھی ہوئی تھی۔ وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی، مگر اس کا دل اندر ہی اندر پریشان تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اس کے اور سکندر کے درمیان جو فاصلہ اول روز سے حائل تھا وہ اس فاصلے کو اب تک پاٹ نہیں سکی تھی۔ شاید سکندر نے اسے موقع ہی نہیں دیا تھا، یا وہ خود کم ہمت تھی۔ اس کی پریشانی کی وجہ سکندر کی کل صبح ہونے والی روانگی تھی۔ وہ کل صبح کی فلائٹ سے بزنس ٹور پر دبئی جا رہا تھا۔ واپسی میں کئی مہینے لگ سکتے تھے۔ وہ اس کی روانگی سے پہلے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ سکندر تھا کہ اسے موقع ہی فراہم نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ سوچوں سے الجھتی مہمانوں سے ملتی اسٹیج پر اسفر اور سمرا کے پاس آ کے جہاں ولید ان کے ساتھ بیٹھا خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ ولید نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے برابر کی نشست پر اسے بٹھا لیا۔ میں نے بھی پاپا کی طرح تمہارا بہت انتظار کیا سکندر بھائی، اس انتظار میں ہمارے شریک تھے۔ ولید کو موقع ہی نہیں ملا نمرا سے ڈھنگ سے بات کرنے کا۔ ادھر نمرا کے چہرے کی رنگت متغیر تھی۔ سکندر کا نام سن کر ایک خوف سا دل میں جگہ بنانے لگا، کہیں وہ سکندر کو کھو نہ دے۔ ویسے وہ ہیں کہاں؟ ولید نے پوچھا تو اس نے مہمانوں کے جم غفیر پر نظر دوڑائی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس سکندر زید مظہر اور اس کی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مظہر کی بہن ماہین کی کسی بات پر اس سے بھرپور قہقہ لگاتے ہوئے اسٹیج کی جانب نگاہ کی تو نمرا کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، پھر چہرہ گھما کر مظہر سے کچھ کہنے لگا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں ولید نے بھی سکندر کو مظہر کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا۔ اب وہ اسفر سے ماہین کی تعریف بیان کر رہا تھا۔ اس نے اور ماہین نے BBA ساتھ کیا تھا۔ شازیہ کی آمد پر ان کا استقبال بھرپور طریقے سے ہوا۔ وحید عالم اور رفیہ کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ کر انہیں شدت سے اپنے خسارے کا احساس ہوا۔ تقریب کے اختتام پر سکندر سمرا اور شازیہ کو ڈراپ کرنے جا رہا تھا جب سمرا نے اسے بھی گھسیٹ لیا۔ تمام راستہ سکندر اسے نظر انداز کر کے شازیہ اور سمرا سے باتوں میں مگن رہا۔ نمرا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی انگلیاں چٹخاتی رہی۔ واپسی میں آدھا راستہ طے ہو جانے کے بعد بھی دونوں کے درمیان خاموشی حائل تھی، حالانکہ نمرا اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ سکندر کا گریز اسے خوف زدہ کرنے لگا تھا، کہیں وہ دوسری شادی نہ کر لے۔ اچانک سکندر نے سڑک کے عین درمیان میں گاڑی روک دی اور پورا کا پورا اس کی جانب گھوم گیا۔ میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ کیا یہ بات درست ہے؟
وہ اپنی شہد رنگ آنکھوں میں ایک شریر سی چمک لیے اس کی جانب متوجہ تھا۔ نمرا کچھ لمحوں کے لیے بدحواس ہوئی تھی، یہ سب اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ آپ دبئی جا کر شادی کرنے والے ہیں؟ کہنا کچھ اور چاہتی تھی مگر بدحواسی میں زبان پھسل گئی اور اب وہ زبان لبوں میں دبائے بیٹھی تھی، جبکہ سکندر نے بڑی مشکل سے کہا ضبط کیا اور چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولا، ظاہر ہے اب زندگی یوں ہی تو گزرنے سے رہی، تم نے تو مجھ پر بہت پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، میں چاہوں بھی تو اس طرح تمہارا ہاتھ نہیں تھام سکتا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نمرا کا نازک ہاتھ اپنی گرفت میں کیا۔ لیکن وہ تو میں نے امی کی وجہ سے کہا تھا، اب تو ان کی ناراضگی بھی دور ہو گئی ہے، اس نے احتجاج کیا۔ نمرا سنو یار، زندگی محبت کے بغیر نہیں گزرتی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، جبکہ تمہیں تو مجھ سے محبت بھی نہیں۔ وہ مکمل موڈ میں تھا۔ یہ غلط ہے سکندر، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب مجھے آپ سے محبت ہوگی۔ دل کی بات دل میں رکھ کر وہ امی جیسی ناکام زندگی نہیں گزارے گی۔ اب تو دیر ہوگی، کل میرے ساتھ وہ بھی دبئی جا رہی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ سکندر نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور ڈرائیونگ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اندر تو دھمال شروع ہو گیا تھا نمرا کی زبانی اظہار محبت سن کر، جبکہ نمرا پلکیں جھپک جھپک کر آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ سکندر لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آج ان سب کا رت جگہ کا پروگرام تھا، یاور بھائی بھی موجود تھے۔ نمرا نے واش روم میں جا کر کافی دیر آنسو بہائے، پھر کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ آج کتنے ارمانوں کے ساتھ اس نے خود کو سکندر کے لیے سجایا تھا، مگر وہ تو کسی اور کا ہی اسیر ہونے جا رہا تھا۔ شاید اس کی قسمت امی جیسی ہے یا پھر اس کی قسمت رفیہ امی کی طرح، اس نے سوچا۔ بڑی امی نے کمرے میں داخل ہو کر اس کی سوچوں کے سلسلے کو منقطع کیا۔ نمرا، تم نے اب تک پیکنگ شروع نہیں کی، فلائٹ میں کچھ گھنٹے باقی ہیں۔ انہوں نے اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکا۔ بڑی امی، میں نے صبح ہی سکندر کا سامان پیک کر دیا تھا۔ اس نے سائڈ پر پڑے ٹریول بیگ کی جانب اشارہ کیا۔ میں سکندر کی نہیں تمہارے سامان کی بات کر رہی ہوں، تم بھی تو سکندر کے ساتھ جا رہی ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ جی؟ وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ شاید سکندر نے تمہیں نہیں بتایا، لگتا ہے اس کا ارادہ تمہیں بغیر سامان لے کے جانے کا ہے۔ بڑی امی ہنس دی۔ مگر وہ تو کہہ رہے تھے۔ نمرا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ تمہیں پریشان کر رہا ہوگا، چلو شاباش، فٹافٹ اپنا سامان پیک کرو، میں اتنے میں سکندر کی خبر لیتی ہوں۔ وہ اس کا رخسار تھپ تھپا کر چلی گئی، جبکہ وہ سکندر کے بارے میں سوچتی ہوئی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ اندر تک سکون کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، یہ جان کر کہ سکندر اسے اپنے ساتھ دبئی لے کر جا رہا ہے۔ تب ہی اس کے پیچھے آہٹ ہوئی، وہ پلٹی تو سکندر کے سینے سے جا لگی۔ وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے نمرا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ سوچا تو تھا کہ اس ضدی لڑکی کی جگہ کسی دوسرے کو دے دی جائے، مگر یہ کمبخت دل ہے کہ تمہارا ہی راگ الاپ رہا ہے۔ اس سے شہادت کی انگلی سے نمرا کے رخسار کو ہولے سے چھوا تو اس کی پلکیں بے اختیار بوجھل ہو گئیں۔ دل ہے کہ اسے تمہاری قید میں رہنا منظور ہے، نظریں ہیں کہ تمہیں اپنی حدود میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ دل جب تمہارا اسیر رہنا چاہتا ہے تو پھر رہائی سے کیا حاصل؟ میں تو چاہتا تھا کہ تمہیں کچھ اور تنگ کر لوں، مگر تمہاری ساس صاحبہ کو میرا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ وہ نمرا کی سمت جھکا ہوا کہہ رہا تھا، جبکہ نمرا سوچ رہی تھی کہ اس کی قسمت نہ تو امی کی طرح ہے، نہ ہی رفیہ امی کے جیسی، بلکہ وہ تو بہت ہی نصیبوں والی ہے جسے سکندر جیسا چاہنے والا ہم سفر ملا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ آج کا ناول یہ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے، اور کائنڈلی بیک گراؤنڈ شور کو اگنور کیجیے گا۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔